वाले मोहम्मद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद नारा सलवात नारा हैदरी। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत की तहनीत पेश करते हैं। बिलखुसूस इमाम ज़माना की बारगाह में तहनीत पेश करते हैं। इस वक्त ये महफ़िल तकरीबन 50 साल से ये महफ़िल वालिद मोहतरम जनाब असगर किंतूरी साहब मुनक़्क़िद करते थे। ये महफ़िल नाज़िम सागवान अम्बाड़े में शास्त्री नगर यानी नासिरिया लाइब्रेरी में मुनक़्क़िद हुई, फिर ये प्यारे जानी के इमाम बाड़े में कुछ बरस हुई और इस वक्त ये महफ़िल ऑनलाइन भी पंजतनी इमाम बाड़े से नश्र की जा रही है। इस वक्त महफ़िल में ख़िताबत के फ़राइज़ अंजाम देंगे बरादर मोहतरम मौलाना अब्बास इरशाद नक़वी साहब और इस महफ़िल के कन्वेनर हैं जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब और महफ़िल की निज़ामत फरमाएंगे शायर अहले बैत आली जनाब नैयर मजीदी साहब और तिलावत कलाम पाक के फ़राइज़ अंजाम देंगे जनाब क़ारी नदीम नजफ़ी साहब। 50 बरस का अरसा गुज़र गया। जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जश्न इमाम हसन अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। इंशाअल्लाह क़यामत तक हम रहें या न रहें ये ज़िक्र बाकी रहेगा। और उन हज़रात का भी शुक्रिया अदा करते हैं आज ऑनलाइन महफ़िल में जिन्होंने इस महफ़िल में बाकायदा तौर पर ताउन किया और शाना शरीक रहे जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब, मौलाना अब्बास इरशाद नक़वी साहब, जनाब नैयर मजीदी साहब, क़ारी नदीम नजफ़ी साहब, फ़रीद मुस्तफ़ा साहब, सैयद साहब जो कि इस इमाम बाड़े में मुसलसल खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। और हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने भाई जनाब सईद मेहदी साहब का जो कि ऑल इंडिया कैफ़ी आज़मी एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी हैं। वो भी मुसलसल हमारे इस महफ़िल में चाहे वो वर्चुअल महफ़िल हो या फ़िज़िकल महफ़िल हो हमेशा हमारे साथ रहते थे और इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ हैं और इस वक्त वो इस जश्न को ऑनलाइन देख भी रहे होंगे। आइए हज़रात अब हम बाकायदा तौर पर जश्न का आगाज़ करते हैं और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए गुजारिश करते हैं मोहतरम नैयर मजीदी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और बाकायदा तौर पर महफ़िल का आगाज़ फरमाएँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि नारे सलवात से आप इनका इस्तक़बाल करें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि। अस्सलाम वालेकुम। जश्न इमाम हसन अलैहिस्सलाम के उन्वान से आज की ये महफ़िल मुनक़्क़िद हो रही है और आप हज़रात को बल्कि आप हज़रात की तरफ से बारगाह वली अस्र में आज के जश्न की मुबारकबाद पेश करते हैं। और जैसा कि अभी आपने अबूज़र कंतूरी साहब से सुना कि ये महफ़िल फ़लसफ़ा बरस से मुनक़्क़िद होती चली आ रही है। हुसैनिया नाज़िम साहब से में बरसा बरस तक मुनक़्क़िद हुई जिसमें ताज वली साहब वग़ैरह और आलवी साहब और बहुत ही मशहूर और मारूफ़ ख़ुतबा जो हमारे दरमियान इस वक्त नहीं हैं और वो शोराए कराम जो हमारे दरमियान नहीं हैं, शारिफ लखनवी साहब, निहाल रिज़वी साहब, रिफ़त लखनवी साहब और बाबू साहब बीए और हमारे फ़ारूक काज़मी साहब वग़ैरह वग़ैरह जितने माहिर साहब, सालिक साहब, ये सब शोराए कराम उस वक्त असातिज़ा से लखनऊ छलक रहा था और इस महफ़िल में बहरहाल वो सब शिरकत फरमाते थे। और इन्हीं महफ़िलों में जानवे अदब तय करते करते हम यहाँ तक मौला के करम से आए हैं कि अब आपसे मुखातिब हैं। तो ये महफ़िल पंजतनी का इमाम बाड़ा जो हर ख़ास व आम में ज़बरदस्त ख़ास व आम है, पंजतनी का इमाम बाड़ा हुसैनी पंजतनी जो कश्मीरी महल्ला में वाक़ है। तो अब ये महफ़िल यहाँ मुनक़्क़िद होती, यहाँ भी कई साल से महफ़िल मुनक़्क़िद होती चली आ रही है और बरसों तक ख़तीब इरफ़ान मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफ़ाक़ साहब क़िबला ने इस जश्न की सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। वो इस वक्त हमारे दरमियान नहीं है, उनकी काफ़ी कमी महसूस हो रही है, लिहाजा उनके ख़िदमात का एतराफ़ करते हुए हम लोगों का ये फ़र्ज़ है कि कम से कम एक मरतबा सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत करके उनको इशारे सवाब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
آج کی اس محفل کا آغاز حسب دستور تلاوت کلام پاک سے ہوگا، جس کے لیے یہاں مشہور و معروف قاری قرآن و مداح اہل بیت جناب ندیم نجفی صاحب تشریف فرما ہے۔ پہلے یہ قرآن صامت کی تلاوت کے فرائض انجام دیں گے اور اس کے بعد قرآن ناطق کی تلاوت کے فرائض بھی انجام دیں گے۔ تلاوت کے بعد عالمی شہرت یافتہ خطیب اہل بیت، خطیب انقلاب علی جناب مولانا سید عباد ارشاد صاحب قبلہ نقوی جو یہاں تشریف فرما ہے، محفل کو خطاب فرمائیں گے، اور انہی کے دستہائے مبارک سے آج کچھ اعزازات ہیں جشن امام حسن علیہ السلام کے عنوان سے، جو شعراء کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور ہمارے جو سید صاحب یہاں کے محتمم ہیں، منتظم ہیں، جن کی نگہداری میں یہ امام باڑہ یہاں تک پہنچا ہے، یعنی تقریباً 1999 سے لے کے آج تک، یعنی جب اس امام باڑے کی بنیاد رکھی گئی تھی اس کے بعد سے آج تک کی یہ تعمیر جو آپ کی نظروں کے سامنے ہے، آج تک یہ تمام خدمات میں شریک رہے ہیں ہمارے سید صاحب جو یہاں تشریف فرما ہے۔ ان خدمات کے اعتراف میں انہیں بھی خطیب انقلاب کے دستہائے مبارک سے اعزاز دیا جائے گا، اور ہمارے استاد الشعراء جناب اعجاز زیدی صاحب جو لکھنؤ کے شعراء کی نمائندگی دنیا بھر میں ان کا کلام کرتا ہے، دنیا بھر میں لکھنؤ کے شعراء کی نمائندگی، یہ ان کا سفر کہیں تک بھی ہو، لیکن ان کے شعروں کا سفر بہرحال دنیا کے چپے چپے میں، جہاں یہ نہیں پہنچتے وہاں ان کے شعر پہنچتے ہیں، اور بسا برس سے اس جشن کے یہ کنوینر رہیں، وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے، تو انہیں بھی اعزاز سے نوازا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے جو شعراء اکرام ہیں، فرید مصطفیٰ صاحب اور خوشنود مصطفیٰ صاحب، ہمارے ندیم نجفی صاحب، ان سب کو اعزازات سے نوازا جائے گا، اور ہمارے عباس موسوی صاحب جو عباس موسوی چینل کے حوالے سے مشہور ہیں، بہت خدمات انجام دیتے ہیں اس طرح کی، یعنی مجالس و محفل جہاں منعقد ہوتی ہیں، یہ اپنے چینل کے ذریعے تمام دنیا میں رہنے والے تمام محبان اہل بیت تک پہنچاتے ہیں، تو ان کے خدمات کے اعتراف میں بھی ان کو اعزاز سے نوازا جائے گا۔ فی الحال میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں قاری قرآن علی جناب ندیم نجفی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس نورانی محفل کا آغاز فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن۔ خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تطغوا
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَزَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لي خمسة نطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة اللهم صل على محمد وآل محمد قاری قرآن علی جناب ندیم نجفی صاحب سے آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی. محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. اذان جشن امام حسن علیہ السلام پیغام
حسینی کی جانب سے ہر سال یہ منعقد ہوتا ہے، اور ہمارے اس پیغام حسینی ہمارا یہ جو ادارہ ہے اس کی روح رواں ہمارے حضرت گنگوہی صاحب جو ہمارا ان کی نگہداشت میں اور ان کی نگرانی میں اس کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے آج تک۔ ہمارے ادارے کی بھی یہ خواہش رہی کہ اس سال انہیں بھی ان کے خدمات کے اعزاز میں اعزاز سے نوازا جائے، تو ہمارے حضرت گنگوہی صاحب کو بھی اعزاز سے نوازا جائے گا خطیب انقلاب کے دستہ مبارک سے۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ میں خوشبو مصطفیٰ صاحب فرید مصطفیٰ صاحب کی تشریف لے آئے ہیں۔ بہرحال میں اب آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس شاہ صاحب کی نقلی کی خدمت میں تشریف لائیں اور رونق ابود ممبر ہو کر محفل کو خطاب فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات، آج شب ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے بارگاہ معصومین میں بارگاہ ائمہ اطہار اور خصوصاً معصوم عالم سلام اللہ علیہ کی خدمت میں مبارکباد، تہنیت و تبریک کے طور پر ایک تحفہ صلوات پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایک صلوات پڑھیں۔ حضرات گرامی، یہ جشن جو پیغام حسینی فیڈریشن کی جانب سے مسلسل کئی برس سے بلکہ برسہ برس سے منعقد ہو رہا ہے، اور امسال حالات کی بنیاد کے اوپر گراف ایجنسی کی جانب سے آن لائن آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ پہلی دعا گفتگو کے آغاز سے پہلے یہی ہے کہ اللہ آج کی شب نور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نزول کے صدقے میں اس وبا کی ظلمت سے لوگوں کو نجات دے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نور کا سایہ تمام مومنین کے سروں کے اوپر رہے، خصوصاً ہمارے جناب اظہر صاحب کنتوری، ان کے فرزند ابو ذر صاحب، ہمارے سید بھائی اور جتنے بھی شعراء ابھی بارگاہ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں نذران عقیدت پیش کریں گے، وہ سب اور جتنے بھی مومنین ہیں سب مولا حسن کے ذکر کے صدقے میں محفوظ اور سایہ امان میں رہیں۔ بہت ہی قدیم قصیدہ خوانی ہے۔ ابھی تقریر کے بعد شعراء کرام بارگاہ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں نذران عقیدت پیش کریں گے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ چونکہ قصیدہ خوانی کا انعقاد ہے، لہٰذا اسی قصیدہ خوانی اور شعراء کی اہمیت کے حوالے سے کچھ دیر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا جائے۔ چنانچہ میں نے قرآن مجید کی جس مشہور آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند عالم نے اپنے جس دین کا تعارف فرمایا اس دین کو اسلام کہتے ہیں، اور وہ اسلام جو پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبت جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
دنیا کے سامنے آیا تو وہ اسلام صرف اسلام بن کے نہیں آیا، بلکہ اسلام ملت کے لیے، انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے ایک انقلاب بن کے آیا۔ اسلام صرف اسلام کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک انقلاب کا نام ہے۔ اور یہ انقلاب وہ انقلاب نہیں ہے جو ملکوں میں نمودار ہوتے ہیں، یہ وہ انقلاب نہیں ہے جو شہروں میں نمودار ہوتے ہیں، یہ وہ انقلاب نہیں ہے جو ہمارے دنیا میں جو ممالک ہیں ان میں برپا ہوتے ہیں۔ یہ انقلاب اور ہے، اور وہ جو ملکوں میں انقلاب برپا ہوتے ہیں وہ اور ہیں، جو معاشروں میں انقلاب برپا ہوتے ہیں وہ اور ہیں۔ وہ انقلابات جو ملکوں میں نمودار ہوتے ہیں، جو شہروں میں نمودار ہوتے ہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اور انقلاب اسلامی کا مقصد کچھ اور تھا۔ عزیزو، وہ انقلاب جو ملکوں میں برپا ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تخت شاہی کو کچل دیں، وہ تخت حکومت کو الٹ دیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو تخت اقتدار پر بیٹھا ہے اسے معزول کر دیا جائے، تخت شاہی کو کچل دیا جائے، تخت اقتدار کو الٹ دیا جائے اور نظام حکومت کو تبدیل کر دیا جائے۔ مگر عزیزو، اسلامی انقلاب اس مقصد سے نہیں آیا کہ تخت شاہی کو کچلا جائے یا تخت اقتدار کو الٹا جائے۔ انقلاب اسلامی کا مقصد تخت شاہی کو کچلنا نہیں تھا، بلکہ غرور انسانی کو کچلنا تھا۔ انقلاب اسلامی کا مقصد تخت اقتدار کو الٹنا نہیں تھا، بلکہ ذہنیتوں کو بدلنا تھا۔ انقلاب اسلامی صرف تخت شاہی کو کچلنے کے لیے اور تخت اقتدار کو الٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ ذہنوں کو بدلنے کے لیے آیا، یہ تکبر و غرور کو کچلنے کے لیے آیا۔ چنانچہ اسلام نے جب اپنا تعارف کرایا اور اسلام کو فروغ ہوا تو اسی اسلام کے ذریعے ذہنوں میں انقلاب پیدا ہوا، لوگوں کی فکروں میں انقلاب پیدا ہوا، لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا ہوا، اور ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ وہ ہاتھ جو کمزوروں پر ظلم کرنے کے کام آتے تھے وہی ہاتھ مظلوموں کے مددگار بنتے نظر آئے۔ انقلاب اسلامی ذہنوں کو منقلب کرنے کے لیے آیا، ذہنوں میں ایسا انقلاب پیدا کیا کہ جن ہاتھوں سے کمزوروں پر ظلم کیا جاتا تھا وہی ہاتھ مظلوموں کے مددگار بن گئے۔ وہ تلواریں جو انسانوں کا گلا کاٹنے کے کام آتی تھیں وہی تلواریں مظلوموں کی مددگار بن کے سامنے آئیں۔ انقلاب اسلامی کا ایک رخ یہ بھی تھا کہ وہ عورت جو مردوں کے پاؤں کی جوتی سمجھی جاتی تھی، اسلام نے وہ انقلاب پیدا کیا کہ وہی عورت اگر ماں بن گئی تو اس کے قدموں میں مردوں کی جنت کو رکھ دیا گیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اسلام نے وہ انقلاب پیدا کیا کہ ذہنوں کو تبدیل کر دیا، فکروں کو تبدیل کر دیا، سوچوں کو تبدیل کر دیا، اور انقلاب اسلامی کے ذریعے انسانی طاقتوں کو، انسانی صلاحیتوں کو صحیح راستہ دکھایا گیا۔ جیسے زبان کو صحیح راستہ یہ دکھایا گیا کہ وہ حق کے لیے استعمال کی جائے، ہاتھوں کو صحیح راستہ یہ سکھایا گیا کہ وہ غریبوں کی مدد کریں، دلوں کو صحیح راستہ یہ دکھایا گیا کہ وہ تقویٰ پیدا کریں، سروں کو صحیح راستہ یہ دکھایا گیا کہ وہ وحدہ لا شریک کو سجدہ کریں۔ ویسے ہی انسانی صلاحیتوں کو بھی صحیح راستہ دکھایا گیا، اس لیے کہ جس وقت انقلاب اسلامی برپا ہوا تو اس وقت عزیزان گرامی صرف وہ افراد گمراہ نہیں تھے جو بے صلاحیت تھے، صرف وہ لوگ گمراہ نہیں تھے جو بے عقل تھے، صرف وہ لوگ گمراہ نہیں تھے جو بے شعور تھے، بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ گمراہی کا عالم یہ تھا کہ سب سے زیادہ گمراہ وہ تھے جو سب سے زیادہ باصلاحیت مانے جاتے تھے، سب سے زیادہ گمراہ وہ تھے جو سب سے زیادہ باشعور مانے جاتے تھے۔ بھائی گمراہی کا سبب صرف بے عقلی نہیں تھی، گمراہی کا سبب صرف لاشعوری نہیں تھی، بلکہ صاحبان شعور تک گمراہ تھے، اور صاحبان شعور کی گمراہی کا سبب اور گمراہی کی پہلی دلیل اور گمراہی کا واضح ثبوت یہ ہے کہ قرآن کے 114 سوروں میں ایک سورہ سورہ شعراء نظر آتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو جو فرمائیے گا بھائی وہ لوگ جو صاحبان شعور تھے وہ گمراہ تھے، اور ایسے گمراہ تھے کہ قرآن میں ایک پورا سورہ موجود ہے جس کا نام سورہ شعراء ہے، اور سورہ شعراء میں شعراء کی گمراہی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ شعراء صرف خود گمراہ نہیں تھے بلکہ ان کی پیروی کرنے والے بھی گمراہ تھے۔
ان کی اطاعت کرنے والے بھی گمراہ تھے. یعنی شعراء اپنے اشعار کے ذریعے سماج میں گمراہی پھیلاتے تھے، اپنے اشعار کے ذریعے سماج میں بے راروی پیدا کر رہے تھے. اب اسلام نے وہ انقلاب پیدا کیا کہ وہ شعراء جو اپنے سخن کے ہاتھوں سے لوگوں کے لیے جہنم میں گھر بنا رہے تھے، اسلام نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ انہی شعراء کو مدح اہل بیت کا راستہ دکھایا اور ان کے لیے جنت میں گھر بنوا دیے گئے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی وہ شعراء جو اپنے سخن کے ہاتھوں سے دوسروں کے لیے جہنم میں گھر بنا رہے تھے، انہی شعراء کو مدح اہل بیت کا راستہ دکھایا. صلاحیتوں کو صحیح راستہ دکھایا گیا، جیسے جبینوں کو خدا کے سجدے کا راستہ دکھایا گیا، جیسے دلوں کو تقوی کا راستہ دکھایا گیا، جیسے قدموں کو صراط مستقیم کی طرف بڑھایا گیا، ویسے ہی صلاحیتوں کو صحیح راستہ دکھایا گیا. اور یہ شعری صلاحیت، یہ سخن کی صلاحیت، اس کو صحیح راستہ دکھایا اور اس صحیح راستے کا نام مدح اہل بیت ہے. لیکن عزیزان گرامی، یہ صلاحیت شعری، یہ صلاحیت سخن جس کو اسلام نے مدح اہل بیت کے ذریعے صحیح راستہ دکھایا، اسے صرف صحیح راستہ نہیں دکھایا گیا، اسے ایک لقب بھی دیا گیا. جیسے خدا کی طرف سر جھکانے کو سجدہ کہا گیا، جیسے خدا کے خوف کا نام تقوی رکھا گیا، جیسے مال کے تحفظ کے ذریعے کا نام زکوٰۃ رکھا گیا، جیسے مومن کی معراج کا نام نماز رکھا گیا، جیسے انسان کی نجات کا ذریعہ اہل بیت کی محبت کو قرار دیا گیا. اور جو ہمارے یہاں ویسے ہی وہ شعر جو اہل بیت کی شان میں کہے جائیں، وہ شاعری جو آل محمد کے لیے کی جائے، اس کو بھی ایک نام دیا گیا. اور اہل بیت کی بارگاہ سے اہل بیت کے حق میں جو شعر کہے جائیں، ان کا نام نصرت اہل بیت رکھا گیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھئی وہ اشعار جو حق کی حمایت میں کہے جائیں، وہ اشعار جو مدح اہل بیت میں کہے جائیں، وہ اشعار جو ترویج ولایت کے لیے کہے جائیں، وہ اشعار جو تبلیغ ولایت کے لیے کہے جائیں، ان کو نام دیا گیا نصرت. آپ مجھ سے دلیل پوچھئے، میں آپ کو غدیر سناتا ہوں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی غدیر سب سے بڑی دلیل ہے میری بات کی جو میں عرض کر رہا ہوں. توجہ سنیے گا کہ جب غدیر میں پیغمبر اسلام نے خطبہ دیا اور اعلان ولایت کیا کہ اللہ مولایا و انا مولا المومنین من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، کہ اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. اب اعلان ولایت کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام ممبر غدیر سے نیچے تشریف لائے تو اسی میدان غدیر کے مجمع میں شاعر رسول بیٹھے ہوئے تھے، بزم پیغمبر کے ایک شاعر بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام حسان ابن ثابت ہے. جیسے ہی پیغمبر تقریر کر کے ممبر سے اترے، خطبہ سنا کے ممبر سے اترے، تبلیغ ولایت کر کے ممبر سے اترے، ویسے ہی حسان ابن ثابت آگے بڑھے اور کہا یا نبی اللہ، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی ولایت کے حق میں کچھ اشعار پڑھوں، میں بھی مولائے کائنات کا قصیدہ پڑھوں؟ تو اب پیغمبر اسلام نے جن لفظوں میں اجازت دی، وہ اجازت کے الفاظ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ قل یا حسان علی اسم اللہ، پڑھو اے حسان اللہ کے نام پر پڑھو. دیکھیے قصیدے کے لیے حسان اجازت مانگ رہے ہیں اور نبی کس انداز سے اجازت دے رہے ہیں کہ قل یا حسان، قل یا حسان، قل یا حسان. یہ غدیر کے میدان کی ایک قل سے قرآن کے 4 قل ضرور یاد آئے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الناس. یہ قرآن کے 4 قل بچے کو یاد ہیں. بھائی اسی لہجے میں نبی نے کہا کہ قل یا حسان علی اسم اللہ. ارے جن لفظوں میں اللہ نے اپنے نبی کو اپنا پیغام پہنچانے کا حکم دیا، اسی لفظ کے ذریعے نبی نے حسان کو قصیدہ علی سنانے کا حکم دیا اور ایک پیغام پہنچایا کہ مولا علی کی شان میں پڑھے جانے والے قصیدوں کو قصیدہ سمجھ کے نہ سننا، قرآن سمجھ کے سننا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
صلی اللہ قرآن سمجھ کے سنو بھائی، وہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے. کہ قل یا حسان. اب جب حسان ابن ثابت ممبر پر گئے اور انہوں نے قصیدہ پڑھا، تو قصیدہ پڑھنے کے بعد جب ممبر سے وہ اترے تو پیغمبر کی زبان پہ پھر ایک فقرہ جاری ہوا اور کہا حسان جب تک آپ زبان سے ہماری نصرت کرتے رہیں گے اللہ روح القدس کے ذریعے آپ کی مدد کرتا رہے گا. یہ نہیں کہا کہ جب تک آپ قصیدے پڑھتے رہیے گا، کہا جب تک آپ نصرت کرتے رہیے گا. سمجھایا یہ اہل بیت کی شان میں قصیدے پڑھنا محبت کی دلیل نہیں ہے، یہ نصرت اہل بیت کی دلیل ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو شعرائے اہل بیت نہیں ہوتے ہیں، شعرائے اہل بیت ناصرین اہل بیت ہوتے ہیں. یہ اشعار نصرت اہل بیت ہے، اشعار کے ذریعے ولایت پہنچانا، اشعار کے ذریعے فضائل پہنچانا، اشعار کے ذریعے اہل بیت کی مدح فرمانا، یہ اہل بیت کی نصرت ہے. اچھا صرف اہل بیت کی نصرت نہیں ہے، یہ نصرت کرنے والے کی بھی نصرت ہے، یہ شعر کہنے والے کی بھی نصرت ہے، یہ قصیدہ کہنے والوں کی بھی نصرت ہے. آپ اس کی دلیل پوچھئے تو میں جناب دیبل خزائی کا قصہ سناؤں کہ وہ دیبل خزائی جو بزم امام رضا ابو الحسن حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بزم کے شاعر تھے، اور ان کو بھی امام نے لقب ناصر سے نوازا تھا کہ یا دیبل انتا ناصرونا، تم ہمارے ناصر ہو. وہی دیبل جب اپنے وطن کے لیے آمادہ سفر ہوئے تو امام کی بارگاہ سے ان کو جہاں مال و منان دیا گیا وہیں حضرت سے انہوں نے اپنے حضرت سے ایک جبے کا تقاضا کیا، اور مولا نے تبرک کے طور پر اپنا ایک جبہ جناب دیبل کے حوالے کیا. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب جناب دیبل امام رضا کی بارگاہ سے مال و منان کے ساتھ اور جبہ امام کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو ایک صحرا میں قزاقوں نے گھیرا، جس کو لٹیرے کہتے ہیں. ڈاکوؤں نے دیبل خزائی کے قافلے پر حملہ کیا اور سارا مال و منان جو دیبل خزائی لے کے آ رہے تھے وہ لوٹ لیا گیا. لیکن واقعہ یہیں پر ختم نہیں ہوا. عجیب بات یہ ہوئی کہ لوٹنے والوں میں ایک شخص اس مال و منان کو لوٹنے کے بعد اس دولت کے نشے میں چور تھا، اور اسی دولت کے نشے میں چور ہونے کے ساتھ ساتھ دیبل خزائی کے سامنے آیا اور خود دیبل خزائی کو دیبل خزائی کا قصیدہ سنایا. کیا سنایا بھائی؟ جناب دیبل کے سامنے لوٹنے والا جناب دیبل کے قصیدے کا شعر پڑھ رہا ہے. اب جو جناب دیبل نے دیکھا کہ ان کا مال و منان لوٹنے والوں میں سے ایک شخص خود انہی کا شعر پڑھ رہا ہے، تو اب دیبل کے دل سے مال لوٹنے کا غم زائل ہو گیا. انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ بتا، یہ تو جس کا شعر پڑھ رہا ہے وہ کون ہے؟ تجھے معلوم بھی ہے کہ شاعر کون ہے یا خالی شعر یاد ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں شاعر کا نام بھی جانتا ہوں. کہ اس شعر کے خالق کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس شعر کے خالق کو دیبل خزائی کہتے ہیں. بھائی دیبل کے سامنے دیبل کا شعر پڑھا جا رہا ہے اور دیبل کا نام بھی لیا جا رہا ہے. چلیے اس نے مقتے میں خیانت نہیں کی. صلوات بھیجے محمد آل محمد. اس نے کہا دیبل خزائی کا شعر ہے. تو جناب دیبل نے کہا کہ تو جس کے سامنے دیبل کا شعر پڑھ رہا ہے اسے پہچانتا بھی ہے؟ کہ تم کون ہو؟ کرے میں ہی تو دیبل خزائی ہوں، مجھی کو دیبل خزائی کہتے ہیں. تو وہ شخص اب دوڑا دوڑا اپنے سردار کے پاس گیا، قزاقوں کے سردار کے پاس. وہ کہا ہم لوگوں نے جس شخص کا مال و منان لوٹا ہے وہ اپنے کو دیبل خزائی کہہ رہا ہے. تو سردار دوڑا دوڑا آیا، اس نے کہا تم دیبل خزائی ہو؟ کہا میں دیبل ہوں، یہ میرا شعر پڑھ رہا ہے. کہا اگر تم دیبل خزائی ہو تو اس نے ایک شعر پڑھا ہے، تم پورا قصیدہ سناؤ. تو جناب دیبل نے اپنا قصیدہ اس شخص کے سامنے سنایا. جیسے ہی قصیدہ تمام ہوا سردار کا دل تبدیل ہوا. اللہ اکبر. اس نے سارا مال و منان دیبل خزائی کو واپس کر دیا. یہ اختیار ہے دیبل کے کلام کا، یہ اختیار ہے دیبل کے کلام کا. آج احمق افراد ہم سے پوچھتے صاحب امام کیسے بخشوائیں گے، امام جنت کیسے دلائیں گے، امام قبر میں آپ کو کیسے بچائیں گے، امام محشر میں آپ کی مدد کیسے فرمائیں گے. ارے جب امام کے شان میں کہے جانے والے کلام کا یہ اختیار ہے تو امام کا کیا اختیار ہو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
آپ سوچے کلام کا یہ اختیار. آپ سوچے کلام کا یہ اختیار ہے. بھائی شعراء اہل بیت کے کلام میں اختیار ہوتا ہے، اتنا اختیار ہوتا ہے کہ دیبل خدائی ایک ہے. شریعت میں 2 گواہیاں ہیں، دوسری گواہی بھی موجود ہے تاریخ میں. بھائی بزم اہل بیت کے ایک شاعر کا نام دیبل خدائی ہے، اور ایک شخصیت اور ہیں جن کا نام نامی سید ہمیری ہے. سید ہمیری کے کلام کا اختیار دیکھیے. بات آ گئی ہے ہمارے آپ کے 8ویں امام ابو الحسن حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. سنیے گا ابھی شعراء کرام سے آپ نذران عقیدت سماعت فرمائیں گے. بس آخر گفتگو ہے کہ 8ویں امام سے روایت ہے کہ 8ویں امام علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی آپ کی بزم میں آئے، اور آنے کے بعد کہا، سلام کیا، تو 8ویں امام نے فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ تم آؤ تاکہ میں تمہیں اپنا ایک خواب سناؤں. تو صحابی امام نے کہا بسم اللہ. تو 8ویں امام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان کی جانب زینے جا رہے ہیں، اور وہ 100 زینے ہیں جو زمین سے آسمان کی جانب جا رہے ہیں، اور میں ان زینوں کے اوپر قدم رکھ رکھ کے آسمان کی طرف بڑھ رہا ہوں. تو صحابی نے کہا حضرت اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو 100 برس کی زندگی دے گا. امام مسکرائے کا تعبیر نہ سناؤ، خواب سنو. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ میں ان زینوں سے ہوتا ہوا جب آسمان پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک محفل سجی ہوئی تھی، اور اس محفل کی صدارت میرے نانا رسول خدا کر رہے تھے. کہ میں نے اپنے نانا کو سلام کیا تو میرے نانا نے داہنی جانب اشارہ کیا کہ ابو الحسن اپنے جد امیر المومنین کو بھی سلام کرو. کہ میں نے اپنے جد مولا علی کو سلام کیا. کہ میری جدہ بھی موجود تھی. میرے نانا نے کہا اپنی دادی کو بھی سلام کرو. کہ میں نے اپنی جدہ کو بھی سلام کیا. کہ میرے جد مولا حسن مولا حسین بھی موجود تھے. میرے نانا نے کہا ان کو بھی سلام کرو. کہ میں نے ان کو بھی سلام کیا. 8ویں امام فرماتے ہیں جب میں پنجتن کو سلام کر چکا تو میرے نانا نے انگلی سے ایک جانب اشارہ کیا اور کہا اس کو بھی تو سلام کرو. اللہ اکبر. کہا اس کو بھی تو سلام کرو. 8ویں امام فرماتے ہیں اب جو میں نے دیکھا تو ادھر کوئی شخص اپنے ہاتھوں میں ایک بیاض لیے کھڑا تھا. تو 8ویں امام فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا سے پوچھا کہ یہ کون ہے. دیکھیں اس بات کو بھی سمجھ لیجئے، جب ایک امام دوسرے امام سے کچھ پوچھے، ایک معصوم دوسرے امام سے کوئی سوال کرے، تو اس کے سوال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سوال کرنے والے کو علم نہیں ہے. بھائی معصوم سے اس لیے نہیں پوچھتا کہ خود اس کو علم نہیں ہے. امام اس لیے پوچھتا ہے کہ امام پوچھے گا نہیں تو عوام کو پتہ کیسے چلے گا. یہ بھی ترویج علم کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، یہ بھی معلومات پہنچانے کا ایک وسیلہ ہوتا ہے. 8ویں امام کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون؟ تو کہا یہ سید ہمیری ہیں، یہ ہمارا شاعر ہے سید ہمیری. اور اس کے بعد 8ویں امام کہتے ہیں کہ رسول خدا نے کہا سید ہمیری اب قصیدہ سناؤ. اللہ اکبر. کہا سید ہمیری نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا. 8ویں امام فرماتے کہ اس قصیدے میں 50 اشعار تھے. 50 اشعار تھے. 8ویں امام فرماتے وہ سارے اشعار میرے ذہن کے خزانے میں محفوظ ہیں. پھر 8ویں امام نے اپنے صحابی سے کہا کہ جب میں رخصت ہونے لگا تو میرے نانا رسول خدا نے مجھ سے کہا کہ بیٹا ابو الحسن اپنے شیعوں کو ایک پیغام دے دینا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ سید ہمیری کے ان اشعار میں سے جو ایک شعر بھی یاد کر لے گا تو یاد کرنا اس کا کام ہوگا، اسے جنت پہ پہنچانا میرا کام ہوگا. اللہ اکبر. یاد کرنا اس کا کام ہوگا، اسے جنت پہ پہنچانا میرا کام ہوگا. ارے دنیا اندازہ کرے کہ جب شعر یاد کرنے والے کا یہ مرتبہ ہے تو شعر نظم کرنے والوں کا کیا مرتبہ. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میں دیکھیے ابھی شعراء سے آپ مولا حسن مجتبی علیہ السلام کی مدح سنیں گے. میں اس وقت شعراء کی مدح کر رہا ہوں لیکن کسی مقصد کے تحت ہے. یہ مرتبہ ہوتا ہے شعراء اہل بیت کا. یہ ناصرین اہل بیت ہیں، جناب دیبل خدائی ہوں، سید ہمیری ہوں، کمیت اسدی ہوں. مگر عزیزوں شعراء کو جو یہ مراتب ملے، اس مراتب کے ساتھ ساتھ ایک شرط بھی ہے.
اس مرتبے کے ساتھ ساتھ ایک شرط بھی ہے، وہ شرط سنیے اور گفتگو کو میں تمام کروں۔ وہ شرط یہ ہے کہ یہ سید ہمگری جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، یہ ہمارے آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کے شاعر تھے۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ سید ہمگری نسباً سید نہیں تھے، یہ لقباً سید تھے، انہیں لقب دیا گیا تھا سید کا۔ سید بھائی ملاحظہ کیجئے گا، ان کو سید ہمگری کا سید کا لقب دیا گیا تھا، یہ نسباً سید نہیں تھے، آل رسول میں نہیں تھے، انہیں لقب دیا گیا تھا۔ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ موجود ہے کہ چھٹے امام نے کہا کہ سید ہمگری تمہارا نام سید کس نے رکھا؟ تو سید ہمگری نے کہا کہ حضرت میری ماں نے میرا نام سید رکھا ہے۔ امام نے فرمایا تمہاری ماں نے تمہیں سید کہا ہے، میں تمہیں سید الشعراء کہتا ہوں، میں تمہیں سید الشعراء کہتا ہوں۔ ارے سید العلماء ہونا اور ہے، سید الشعراء ہونا حلاوہ بھیجے حمد والے حمد۔ سنیے گا ذانی گرامی کہ میں تمہیں سید الشعراء کہتا ہوں۔ سید الشعراء کہے جاتے تھے سید ہمگری، لیکن یہ پہلے شیعہ اثنا عشری نہیں تھے، یہ جعفری نہیں تھے، ایک فرقہ پیدا ہوا تھا کیسانی فرقہ۔ جناب محمد حنفیہ جو جناب امیر المومنین کے فرزند تھے، ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا کیسان، اس غلام کا نام کیسان تھا، اور اس کیسان نے جناب محمد حنفیہ کی امامت کا اعلان کیا تھا، دعویٰ کیا تھا، اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ امام محمد حنفیہ یہی امام قائم ہیں، یہ آخری امام کی قائم آل محمد کے لیے پیغمبر اسلام کی حدیثوں سے دامن کتب بھرا ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام نے آخری امام کے لیے مسلسل احادیث بیان فرمائی ہیں کہ ہمارا آخری قائم ہوگا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور ظلم و جور کو ختم کر دے گا۔ تو کیسان نے اسی بنیاد کے اوپر محمد حنفیہ کے لیے عقیدہ ایجاد کیا کہ وہ قائم کوئی اور نہیں ہے، محمد حنفیہ ہی وہ قائم ہیں، اور ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، ان کی وفات نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک پہاڑ ہے رضویہ، اس کے اندر وہ روپوش ہو گئے، پردہ غیبت میں چلے گئے، اور ایک دن محمد حنفیہ ہی قائم آل محمد بن کے سامنے آئیں گے۔ تو یہ کیسان نے ایک فرقہ بنایا تھا، اور بہت سے افراد اس کیسانی فرقے کے پیرو ہو گئے تھے۔ چنانچہ سید ہمگری بھی پہلے کیسانی تھے، یہ اثنا عشری نہیں تھے، یہ ائمہ معصومین کو ائمہ برحق نہیں مانتے تھے، صرف چوتھے امام علیہ السلام تک مانتے تھے، اس کے بعد یہ محمد حنفیہ کو امام مانتے تھے، یہ جعفری نہیں تھے۔ یہ بات بہت قابل غور ہے، بہت توجہ سننے کی ہے۔ اہل بیت کا یہ احترام کرتے تھے، یہ الگ بات ہے، اہل بیت کو رشتے کے اعتبار سے مانتے تھے، امامت کے عہدے کے اعتبار سے نہیں مانتے تھے، انہی میں سید ہمگری بھی تھے۔ تو ایک دن چھٹے امام کی بزم میں کسی شخص نے سید ہمگری کا ذکر کیا، تو جیسے ہی سید ہمگری کا کسی نے ذکر کیا کہ وہ سید ہمگری، تو امام نے کہا اچھا وہ سید کافر، بہت قابل غور بات ہے۔ امام نے کہا اچھا وہ سید کافر، تب امام کے لبوں سے ایک جملہ نکلا سید کافر۔ تو یہ خبر جب سید ہمگری کو پہنچی تو چھٹے امام کو امام تو نہیں مانتے تھے، لیکن اولاد رسول مانتے تھے، احترام کرتے تھے، ان کے دل کو چوٹ پہنچی، اور وہ بزم امام میں آئے، انہوں نے سلام کیا، وہ کہا حضرت میں آپ کو امام نہیں مانتا ہوں لیکن اولاد رسول مانتا ہوں، اور آپ کی محبت بھی میرے سینے میں ہے، اور آپ مجھے سید کافر کہہ رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا یاد رکھنا سید ہمگری، ہماری محبت اس وقت تک کام نہ آئے گی جب تک ہم کو امام برحق نہ مان لو گے۔ کیا اللہ ہے آپ اور فرمایا آپ نے، اور امام نے فرمایا سید ہمگری ہماری محبت اس وقت تک فائدہ نہ دے گی جب تک ہمیں امام برحق نہ مان لو گے۔ لیجئے امام کی اس حدیث کے پیچھے ایک پیغام بھی ہے کہ اہل بیت کی شان میں شعر کہنے کے ساتھ ساتھ ایک دھیان اور رکھنا چاہیے۔ امام نے ایک پیغام دیا ہے کہ مدح اہل بیت میں شعر کہنے والوں کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ صرف شاعر کا شعر اچھا ہونا کافی نہیں ہے، کہنے والے کا عقیدہ اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ صلوات بھیجے حمد والے حمد۔ بہت اچھے شعر کہتے، ان اشعار پہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ جو کہتے ہیں ان کے اوپر عقیدہ ہے کہ نہیں؟
ارے اہل بیت کی شان میں شعر کہنا، ہر آدمی جو شعر کہہ رہا ہے محبت کی دلیل نہیں ہے، یہ تو مجبوری ہے۔ ان کے فضائل نہ بیان ہوں گے تو کس کے فضائل بیان ہوں گے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بس سنیے عزیزان گرامی، گفتگو ختم ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب صرف اچھا شعر کہنا کافی نہیں ہے، شعر کہنے والے کا عقیدہ بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر سید ہمیری کو چھٹے امام نے ایک معجزہ دکھایا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام محمد حنفیہ ہیں۔ تو کہا اگر امام محمد حنفیہ ہماری امامت کی گواہی دے دیں تو کہا اگر محمد حنفیہ ہماری امامت کی گواہی دے دیں تو کہا وہ کیسے گواہی دے دیں؟ وہ تو پردہ غیب میں ہے۔ تو کہا آؤ میں اس پردہ غیب کو ہٹاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور چھٹے امام محمد حنفیہ کی قبر پر لے گئے اور آپ نے قبر کی طرف اشارہ کیا تو قبر کے اندر سے محمد حنفیہ اپنے بالوں کے غبار کو جھاڑتے ہوئے نکلے اور کہا السلام علیکہ یا حجت اللہ۔ چھٹے امام کو حجت اللہ کہہ کے محمد حنفیہ نے سلام کیا۔ جیسے ہی محمد حنفیہ نے سلام کیا ویسے ہی سید ہمگری نے ایک شعر کہا، اور کہا کہ آج خدا کی قسم دنیا گواہ رہے کہ اگر محمد حنفیہ محمد جعفر صادق علیہ السلام کو حجت اللہ کہہ کے سلام کر رہے ہیں تو میں اعلان کر رہا ہوں کہ آج سے میں کیسانی نہیں ہوں، آج سے میں جعفری ہوں۔ فوراً عقیدے کی اصلاح کی، فوراً عقیدے کو درست کیا۔ بس عزیزوں گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ شاعر کا صرف اچھا شعر کہنا کافی نہیں ہے، اس کا عقیدہ اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ گفتگو تمام ہے، سید ہمگری ہوں یا دیبل خزائی ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دیبل خزائی کی قبر پر ایک کتبہ لوگوں نے دیکھا تھا، اور اس کتبے پر لکھا ہوا تھا یہ اس دیبل کی قبر ہے جو اللہ کو بھی اپنا مولا مانتا ہے، نبی کو بھی اپنا مولا مانتا ہے، وہ علی کو بھی اپنا مولا مانتا ہے۔ کلمہ ولایت تحریر تھا۔ سید ہمگری کے لیے تاریخ کہتی ہے جب سید ہمگری دنیا سے جانے لگے تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا، ان کے چہرے پر سیاہی آنے لگی۔ تب سید ہمگری کے چاروں طرف ایک کثیر مجمع جمع تھا، ان کے تعلقات بہت تھے، اس میں غیر بھی تھے، اپنے بھی تھے، دوست بھی تھے، دشمن بھی تھے، شیعہ بھی تھے، غیر شیعہ بھی تھے۔ تو شیعوں کے چہرے اترنے لگے، اس لیے کہ ایک شاعر اہل بیت کے چہرے کا رنگ دنیا سے جاتے جاتے متغیر ہو رہا ہے۔ تو دشمن خوش ہونے لگے کہ دیکھو یہ اہل بیت کی مدح کرتا تھا اور دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ لیکن چند لمحے نہ گزرے تھے کہ ایک مرتبہ سید ہمگری کے ماتھے کے اوپر سورج کی طرح سے ایک نقطہ ظاہر ہونا شروع ہوا، اور سید ہمگری کے چہرے کی ساری ظلمت نور ولایت میں تبدیل ہو گئی۔ اور سید ہمگری نے آنکھ کھول کے فی البدیہہ ایک شعر کہا، وہ شعر بہت غور سے سنیے گا۔ اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ سید ہمگری نے آنکھ کھول کے کہا کہ کہاں مر گیا وہ جو کہتا ہے کہ علی اپنے چاہنے والوں کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ یہ ہے آزادی کا۔ میں گفتگو کو میں نے ختم کیا، لیکن ابھی شعراء اہل بیت بارگاہ اہل بیت میں اشعار پیش کریں گے تو ان قصیدے خوانیوں کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے اور شعراء اہل بیت کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اب فضائل نظم کی شکل میں شعراء بیان کریں گے، اور میں شعراء کی اہمیت کو نثر کے ذریعے بیان کر چکا۔ آخر میں آج کی شب جس نور کے نزول کی شب ہے، یعنی امام سبز قبا مولا حسن مجتبی علیہ السلام، وہ ان کے سلسلے کا ایک واقعہ سن لیجئے، وہ گفتگو کو میں تمام کر دوں۔ دیکھیں میں نے ابھی عرض کیا کہ اہل بیت کی شان میں شعر کہنا، وہ شعر کہتے ہیں۔ ارے تو اہل بیت کی شان میں شعر کہنا، اہل بیت کی مدح کرنا، اہل بیت کی تعریف کرنا، یہ حیرت کی بات تھوڑی ہے۔ اہل بیت کی مدح نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ اہل بیت کی تعریف کرنا محبت کی دلیل نہیں ہے۔ معاویہ نے بھی شعر کہے تھے، یزید نے بھی شعر کہے تھے، اور مجبوری ہے اس لیے کہ فضائل صرف آل محمدی کے دامن میں نظر آتے ہیں۔ دشمنوں نے پوری قوت صرف کر دی کہ ان کی شان میں قصیدے کہے جائیں، ان کے لیے منقبتیں کہی جائیں، ان کے لیے اشعار کہے جائیں، لیکن وہاں تھا کیا جو کہا جائے؟ تمنائیں تو بہت تھی، چنانچہ معاویہ کی یہ تمنا کئی بار ظاہر ہوئی، اور خود مولا حسن مجتبی کے سامنے اس نے یہ اپنی تمنا ظاہر کی
تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور یہ معاویہ بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں آپ سے نیکیوں میں بہت زیادہ ہوں. سنیے گا بس 2 منٹ گفتگو تمام. تو امام مسکرائے، فرمایا تم نیکیوں میں زیادہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے مجھے مانا اتنے لوگوں نے آپ کو نہیں مانا. مجھ پر سب متفق ہو گئے اور مجھے سب نے خلیفہ مان لیا، لیکن آپ کی خلافت پر سب نے اتفاق نہیں کیا. تو امام نے فرمایا کہ سنو، تم پر جنہوں نے اتفاق کیا وہ 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ وہ ہیں جنہوں نے دنیا کی لالچ میں اتفاق کیا ہے، کچھ وہ ہیں جنہوں نے خوف و ہراس کی وجہ سے اتفاق کیا. جنہوں نے خوف و ہراس کی وجہ سے تمہیں مانا قرآن کی نظر میں وہ معذور ہیں، اور جنہوں نے لالچ کی وجہ سے تمہیں مانا قرآن کی نظر میں وہ جہنمی ہیں. سنیے گا جملہ، سنیے گا. پھر مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ تم نیکیوں میں مجھ سے زیادہ ہو، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نیکیوں میں تم سے زیادہ ہوں، اس لیے کہ تمہارے پاس نیکیاں ہی کہاں جو میں زیادہ ہوں. سنیے گا جملہ، سنیے گا اپنے مولا کا. کہا میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نیکیوں میں تم سے زیادہ ہوں، تمہارے پاس نیکیاں ہی کہاں جو میں تم سے زیادہ ہوں. یہ کہنے کے بعد مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ ہاں میں یہ کہوں گا کہ تم وہ ہو جسے اللہ نے فضائل سے دور رکھا ہے، ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے رذائل سے دور رکھا ہے. حلاوات بھیجے حمد بس اذان کرام. انہی جملوں کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے یہ محفل جس کثرت مومنین کے ساتھ برپا ہوتی تھی، انشاءاللہ آئندہ سال اسی شان و شوکت کے ساتھ یہ منعقد ہو. جس کثرت سے مومنین تشریف لاتے تھے، قصیدہ خوانی میں شعراء اہل بیت تشریف لاتے تھے، پالنے والے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا واسطہ، تجھے امام حسن السلام کی آمد کا واسطہ اس بیماری کو پوری دنیا سے ختم کر دے. اس کورونا وبا سے خاص کر کے مومنین کو محفوظ رکھ، اور وہ مومنین جو اس مرض میں مبتلا ہیں ان کو امام حسن السلام کی آمد کا صدقہ عطا کر دے کہ وہ صحت یاب ہو جائیں. اور جو مومنین صحت مند ہیں انہیں اس بیماری سے اور ہر طرح کی بلا سے، ہر طرح کی آفت سے محفوظ رکھنا. خصوصاً بانی محفل ہمارے جناب اصغر صاحب کنتوری، ان کے فرزند ابو ذر کنتوری، اور جتنے بھی یہاں کے اوپر شعراء اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں، اور جہاں جہاں بھی مومنین گراف ایجنسی کے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے اس محفل کو سماعت فرما رہے ہیں، ان سب کے سروں کے اوپر جناب سیدہ کی دعا کا سایہ رہے. پالنے والے امام حسن کا واسطہ کوئی غم نہ دینا سوائے غم سرکار سید الشہداء کا. اور پالنے والے تجھے امام حسن مجتبیٰ کی اس مسرت کا واسطہ، اس خوشی کا واسطہ، جناب امیر المومنین کے غم کا زمانہ قریب ہے، ہمیں توفیق دینا کہ ہم عزائے جناب امیر المومنین کو منعقد کر سکیں اور بارگاہ معصومین میں جناب امیر کا پرسہ دے سکیں. اور دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ آخری امام حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو، ہمارا شمار ان کے انصار و اعوان میں ہو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ جناب عباس ارشاد نقوی صاحب، آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا. لوگ آن لائن کافی تعداد میں سبحان اللہ ماشاء اللہ کر رہے تھے، ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ جو اس وقت آن لائن اس محفل کو سن رہے ہیں. اور ایک زحمت عباس ارشاد نقوی صاحب آپ کو اور دینا چاہوں گا، آپ لوگ آ جائیں. ایک جناب سعید مہندی صاحب کی جانب سے اور ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے کچھ ایوارڈز ہیں جو یہاں پر تقسیم کیے جائیں گے. سب سے پہلے میں والد بزرگوار جناب اصغر کنتوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ عباس ارشاد نقوی صاحب کو یہاں تشریف لے آئیں، ایک ایوارڈ سے نواز دیں. اور ساتھ ہی ساتھ سامعین آپ سے گزارش کی سعید مہندی صاحب علیل ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کر دیں. اور جس طرح سے وہ سوشل ریفارمر ہیں اور جس طرح سے سوشل ایکٹیویٹیز وہ ہیں، وہ خدمتیں انجام دیتے رہیں، مزید دیتے رہیں. بار محمد و آل محمد صلوات. دیکھیے عباس بھائی، یہ خوشی کی شب ہے اور بہرحال بہت دن کے بعد آج ہم لوگ مسکرائے ہیں، ورنہ جب بھی ملتے تھے کوئی نہ کوئی غم کی خبر کے حوالے سے ملاقات ہوتی تھی. لیکن یہ صدقہ ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کا کہ اس وقت ہمارے چہروں پر خوشیاں ہیں. اور اب ہم گزارش کرتے ہیں جناب سید صاحب کو بھی ایوارڈ عباس ارشاد نقوی صاحب کے دست مبارک سے پیش کیا جائے. یہ ایوارڈ گراف ایجنسی اور سعید مہندی آل انڈیا کیفی اعظمی اکیڈمی کے جو سیکریٹری ان کی جانب سے دیا جا رہا ہے. اور سید صاحب کے بارے میں بتا دوں، بڑی خدمات رہی ہیں پنجتنی امام باڑے کے حوالے سے.
مسجدوں میں جو اس وقت حالات ہیں اس کے باوجود بھی آپ سارے اہتمام کر رہے ہیں جتنا ممکن ہے. ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اس جشن کے حوالے سے، عباس ارشاد نقوی صاحب کے حوالے سے، سید سعید مہدی صاحب کی طرف سے، والد صاحب کی طرف سے. اور اب ہم گزارش کرتے ہیں عباس ارشاد نقوی صاحب سے کہ جناب نیر مجیدی صاحب کو بھی ایوارڈ دیں. اور اعجاز زیدی صاحب آپ بھی تشریف لے آئیے جو کہ اس جشن کے کنوینر ہیں، اور اعجاز زیدی صاحب کو بھی ایوارڈ دیا جائے گا. نیر بھائی آپ کو بہت بہت مبارک. اور سعید مہدی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کس طرح سے یہ آپ نے جو کوششیں کی وہ کامیاب ہوئیں، اور ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے سب یہ چھوٹا سا جشن منعقد کیا گیا. اور گزارش کی جاتی ہے جناب اعجاز زیدی صاحب سے جو کہ اس جشن کے کنوینر رہے ہیں اور کافی خدمات انجام دے رہے ہیں. ہر جشن میں، محفل میں، مجالس میں آپ مسلسل شرکت کرتے ہیں. خدا سلامت رکھے ہمارے شہر کے بزرگوں کو اور ہمارے والد صاحب کو جناب سید مہدی صاحب کو، اور ہمارے بھائی اختر نقوی جو کہ سرومیٹ سے ہیں اور اس وقت دہلی میں ہیں، اور جناب اعجاز زیدی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور گزارش کی جاتی ہے جناب گلشیر صاحب سے، گلشیر علی صاحب سے، جو شاعر اہل بیت ہیں اور یہاں پر ہمارے علاقے میں بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں. مسلسل اس کووڈ کے دوران بھی تمام خدمات کرنا، مومنین کی خدمات کرنا، ان ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا جو اس وقت ضرورت مند ہیں. اور اب ہم گزارش کریں گے جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. اور یہ بھیا ہم سینئرٹی کے حساب سے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اس حساب سے کیے دے رہے ہیں. اور فرید مصطفیٰ صاحب کو بھی ہم تہنیت پیش کرتے ہیں اور گراف ایجنسی کی طرف سے اور سعید مہدی صاحب کی طرف سے یہ ایوارڈ پیش کرتے ہیں. اور اب ہم گزارش کرتے ہیں جناب قاری خوشنود مصطفیٰ صاحب سے، معذرت چاہوں گا. خوشنود مصطفیٰ صاحب شاعر اہل بیت فرید مصطفیٰ صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں اور مسلسل محفلوں میں شرکت کرتے ہیں. اور عباس ارشاد صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ چاہے وہ مجلس کی بات ہو، چاہے وہ جشن کی بات ہو، ہر طرح سے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ٹیم گراف ایجنسی کی طرف سے. اور جناب قاری ندیم نجفی صاحب، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ تشریف لے آئیں. آپ مسلسل خیرات کے خدمات انجام دیتے رہتے ہیں اور آپ کو ہم تہنیت پیش کرتے ہیں اور تشریف لیا. جزاک اللہ قاری ندیم نجفی صاحب. اور اب ہم آخر میں تھوڑا سا اپنے بھائی جناب عباس موسوی صاحب، ان کے بارے میں کیا بتاؤں. یہ مسلسل خدمتیں انجام دیا کرتے ہیں، جشن میں شریک ہوتے ہیں، جشن کو نشر کرتے ہیں. ہم ان کی خدمت میں بھی ایک ایوارڈ پیش کر کے خود کو بڑا کیا کہتے ہیں خوشی محسوس ہو رہی ہے. اور سعید مہدی صاحب نے بڑا اچھا اہتمام کیا ایوارڈ کی شکل میں. اور اب ہم بہت شکریہ عباس موسوی صاحب کہ آپ تشریف لائے. آخر میں بھائی میں چاہوں گا کہ ہمارے والد صاحب کو ایک ایوارڈ عباس ارشاد صاحب اور سید صاحب اور اعجاز ماموں آپ بھی آ جائیں نیر بھائی مل کے دے دیں اس کو شیر صاحب، تاکہ بھائی ہمارے والد صاحب ہر حالت میں کبھی کبھی بھائی میں بڑا مطلب مجھے حیرت ہوتی کہ اس طرح سے والد صاحب خدمت انجام دیتے رہیں چاہے وہ کوئی بھی موقع ہو. اور یہ جو چیزیں سامنے سے دکھتی ہیں اور یقیناً یہ بہت بہرحال میرے والد میں ان کے بارے میں کیا کہوں گا. عباس بھائی اور نیر بھائی اعجاز صاحب سب جانتے گلشیر صاحب کہ کس طرح سے وہ مسلسل خدمت انجام دیتے رہتے ہیں. اور اب ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے. سعید مہدی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اس وقت آن لائن اس جشن کو سماعت کر رہے ہیں. اور نیر بھائی سے کہوں گا آپ بیٹھے نہ بلکہ آپ اپنی نظامت کے فرائض انجام دے لیں. یہ چھوٹا سا ایک ایوارڈ تھا جو جناب سعید مہدی صاحب کی جانب سے، اختر بھائی کی جانب سے، ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے، راہل کی طرف سے، مہندی کی طرف سے، سونو کی طرف سے، بلال عمران کی طرف سے یہ ایوارڈ آپ سب کو دیے گئے. پروردگار آپ سب کو سدا شاد و آباد رہے ذکر محمد و آل محمد کے صدقے میں. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. جشن امام حسن علیہ السلام یہ اعزاز کا نام ہے ایوارڈ کا، اور پیغام حسینی فیڈریشن کی جانب سے دیا گیا ہے. لہذا اس کو ہم چھوٹا اعزاز تو سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور یہ معصومین کے اس قول پر عقیدہ اور مضبوط کرتا ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہمارا شاعر ہمارا ناصر ہے، اور جب وہ ہماری مدح کرنے بیٹھتا ہے تو الفاظ ہم سے اجازت لینے آتے ہیں، اور جب وہ ایک بیت کہتا ہے تو اللہ جنت میں اس کے لیے ایک بیت تیار کر دیتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت فضائل شعراء اہل بیت کے ہیں مدح اہل بیت کے صدقے میں. تو جب یہاں اتنے اعزازات سے نوازا جا رہا ہے تو وہاں کیا عطا ہوگا یہ تو وہ جانے جو عطا کرنے والے ہیں. بہرحال یہ ضروری ہے کہ اگر
اچھے شعر کہنا ہی کافی نہیں ہے، جیسا کہ خطیب انقلاب نے فرمایا کہ اچھے شاعر کے ساتھ ساتھ اچھے عقیدے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب عقیدہ اچھا ہوگا تو اچھے شعر بارگاہ اہل بیت میں قبول ہوں گے، ورنہ ان کے لیے اچھے شعر کہنا یہ کوئی خاص بات نہیں، اس لیے کہ وہ تو مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے کیونکہ وہ فضائل کا دریا ہے، فضائل کا سمندر ہے، ان کے علاوہ کسی کے پاس یہ فضائل ہے ہی نہیں جس کے لیے یہ شعروں میں نظم کیا جائے ان کے فضائل کو، تو یہ تو مجبوری ہے شاعر کی، لیکن اگر عقیدہ اچھا ہے تو یہی شعر ذریعہ نجات ہے۔ بہرحال خطیب انقلاب نے بہترین اور بصیرت افروز تقریر سے ہم سب کو نوازا، اور اب میں باقاعدہ منظوم خراج عقیدت کے دور کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اس خطے کے ساتھ کہ یہ اہل بیت نبوت ہیں، ان کے بارے میں یہ اہل بیت نبوت ہے، ان کے بارے میں خدا کا اپنا الگ ایک اصول ہوتا ہے۔ یہ اہل بیت نبوت ہے، ان کے بارے میں خدا کا اپنا الگ ایک اصول ہوتا ہے، اور اسی طرح سے امام آتے ہیں زمانے میں کلام پاک کا جیسے نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح سے امام آتے ہیں زمانے میں، اسی طرح سے امام آتے ہیں زمانے میں کلام پاک کا جیسے نزول ہوتا ہے، کلام پاک کا جیسے نزول ہوتا ہے۔ یہاں چند لوگ ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ یہ توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی، اور سرکاری گائیڈ لائن کا بھی خیال رکھا گیا ہے یہاں، اور کچھ حضرات یہاں جمع ہیں سرکاری گائیڈ لائن کا خیال رکھتے ہوئے، اور آج کا یہ جشن امام حسن اسلام کے عنوان سے ان کی ولادت کے موقع پر منعقد ہو رہا ہے، اور امام حسن اسلام کے قدموں کی آہٹ سے، اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ مہاماری جو ہے کرونا جیسی بیماری، اس کو اس بات پر رونا پڑے گا یہ سوچ سوچ کے کہ میں ہندوستان میں داخل کیوں ہوا، تو انشاءاللہ جلد سے جلد خدا کی رحمتیں آئیں حسن کے آنے سے، کرونا بھاگنے والا ہے اب زمانے سے، تو بہرحال یہ کہ انشاءاللہ یہ مہاماری اس سے سب کو نجات ملے گی، اس سب کی برکت سے اور آج کی اس کے جشن کی برکت سے۔ میں گزارش کر رہا ہوں مداح اہل بیت عارف سخنوری صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ عارف سخنوری صاحب۔ ہے آج ولادت امام حسن کی، ہے آج ولادت امام حسن کی، یہ پونور محفل امام حسن کی، یہ پونور محفل امام حسن کی، جو جلتے ہیں ان کو ہم جلاتے رہیں گے، جو جلتے ہیں ان کو ہم جلاتے رہیں گے، کریں گے ہمیشہ مدحت حسن کی، کریں گے ہمیشہ مدحت حسن کی۔ ایک صلاح بیٹے۔ جو کہتے سلیحہ حسن نے جو کی تھی، جو کہتے سلیحہ حسن نے جو کی تھی، وہ سب سے بڑی ہار ہے معاویہ کی، وہ سب سے بڑی ہار ہے معاویہ کی۔ ایک صلاح بھیجے۔ نبی کی آنکھ کے تارے حسین زندہ باد، نبی کی آنکھ کے تارے حسین زندہ باد، علی کے راج دلارے حسین زندہ باد، علی کے راج دلارے حسین زندہ باد، مصیبتوں میں پکارا حسین ابن علی، مصیبتوں میں پکارا
حسین ابن علی لگا دی کشتی کنارے حسین زندہ باد لگا دی کشتی کنارے حسین زندہ باد ہمارے اشک بھی رومال سیدہ میں ملے ہمارے اشک بھی رومال سیدہ میں ملے ہمارے اشک بھی رومال سیدہ میں ملے تمہارے غم کے سہارے حسین زندہ باد تمہارے غم کے سہارے حسین زندہ باد ایک صلاح بھیجے لگایا جو بھی جو عارف نے نعرے شبیر لگایا جو بھی جو عارف نے نعرے شبیر ملک نے مل کے پکارا حسین زندہ باد ملک نے مل کے پکارا حسین زندہ باد نبی کی یاد کے تارے حسین زندہ باد ہمارے اشک بھی رومال سیدہ میں ملے تمہارے غم کے سہارے حسین زندہ باد نبی کی آنکھ کے تارے حسین زندہ باد یہ تھے عارف سخنوری جن سے آپ ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے بے شک حسین زندہ باد حسین زندہ باد کا نعرہ حق ہے لیکن یہ نعرہ بھی کچھ لوگوں کو کھلنے لگا تو وہ کہنے لگے کہ یہ نعرہ جو ہے سیاسی ہے لہذا حسین زندہ باد نہیں پائندہ باد کہا جائے تو بہرحال مولانا فرمائے کہ کبھی وہ مر نہیں سکتا قسم شہادت کی کبھی وہ مر نہیں سکتا قسم شہادت کی جو کہہ رہا ہے شہ مشرقین زندہ باد کبھی وہ مر نہیں سکتا قسم شہادت کی جو کہہ رہا ہے شہ مشرقین زندہ باد ہیں کچھ یزید کے حامی بھی اس زمانے میں ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد ہے کچھ یزید کے حامی بھی اس زمانے میں ہے کچھ یزید کے حامی بھی اس زمانے میں ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد علی و فاطمہ کے نور عین زندہ باد اور دل رسول دو عالم کے چین زندہ باد علی و فاطمہ کے نور عین زندہ باد دل رسول دو عالم کے چین زندہ باد ہزار بار بھی مر کر جو ہم ہوئے زندہ ہزار بار کہیں گے حسین زندہ باد ہزار بار بھی مر کر جو ہم ہوئے زندہ ہزار بار کہیں گے حسین زندہ باد اب میں گزارش کر رہا ہوں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ قاری قرآن مداح اہل بیت عالی جناب ندیم نجفی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو سب سے پہلے حاضرین و ناظرین کی خدمت میں ولادت سبط اکبر جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام مبارکباد کی تہنیت پیش کی جاتی ہے اور ممدوح کی شان میں قصیدے کے چند اشعار عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں تمامی حاضرین اور سامعین کرام ایک صلوات پڑھیں حضرات عرض کرتا ہوں تمامی شعراء یہ خود کہہ رہا ہے سراپا حسن کا یہ خود کہہ رہا ہے سراپا حسن کا نہ چھوڑوں گا میں نام لینا حسن کا نہ چھوڑوں گا میں نام لینا حسن کا شعر مدد فرمائے ملیں گی مجھے فاطمہ کی دعائیں ملیں گی مجھے فاطمہ کی دعائیں جو میں پڑھ رہا ہوں قصیدہ حسن کا ملیں گی مجھے فاطمہ کی دعائیں
جو میں پڑھ رہا ہوں قصیدہ حسن کا. شعر مرزا فرمایا نیئر صاحب گلزار صاحب تمامی شعراء. یہ معصومہ کے گھر کی پہلی خوشی ہے, یہ معصومہ کے گھر کی پہلی خوشی ہے شادہ کیے سب کو آنا حسن کا. یہ معصومہ کے گھر کی پہلی خوشی ہے شادہ کیے سب کو آنا حسن کا. نظر آتی ہے شان صلح پیمبر, نظر آتی ہے شان صلح پیمبر, پڑھا جب بھی ہے صلح نامہ حسن کا. نظر آتی ہے شان صلح پیمبر, پڑھا جب بھی ہے صلح نامہ حسن کا. یہ ہے عید رضوان جنت کی دوہری, یہ ہے عید رضوان جنت کی دوری. لباس جنا لے کے آنا حسن کا. یہ ہے عید رضوان جنت کی دوہری. لباس جنا لے کے آنا حسن کا. یہاں خضر بھی سر جھکاتے ہیں آ کر, یہاں خضر بھی سر جھکاتے ہیں آ کر. وہ ہے آستانہ حسن کا, وہ ہے آستانہ حسن کا. وہ تھا حاکم شام پر مثل شمشیر, وہ تھا حاکم شام پر مثل شمشیر. قلم سے ہوا تھا جو حملہ حسن کا, قلم سے ہوا تھا جو حملہ حسن کا. یہ ماہ مبارک میں دنیا میں آئے, یہ ماہ مبارک میں دنیا میں آئے. مبارک ہو دنیا کو آنا حسن کا. یہ ماہ مبارک میں دنیا میں آئے, مبارک ہو دنیا میں آنا حسن کا. صلوات پڑھیں حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مبارک ہو دنیا کو آنا حسن کا. خدا نے جو تطہیر کی بھیجی آیت, خدا نے جو تطہیر کی بھیجی آیت. تھا زیر کسا کل گھرانہ حسن کا, تھا زیر کسا کل گھرانہ حسن کا. نہ بڑھ جائے کیوں میرے روزوں کی قیمت, نہ بڑھ جائے کیوں میرے روزوں کی قیمت. وظیفہ ہے لا پر میرے یا حسن کا. نہ بڑھ جائے کیوں میرے روزوں کی قیمت, نہ بڑھ جائے کیوں میرے روزوں کی قیمت. وظیفہ ہے لا پر میرے یا حسن کا, وظیفہ ہے لا پر میرے یا حسن کا. ندیم اس سے بڑھ کے شرف کیا ہو میرا, ندیم اس سے بڑھ کے شرف کیا ہو میرا.
کہ ہوں چاہنے والا مولا حسن کا. ندیم اس سے بڑھ کے شرف کیا ہو میرا کہ ہوں چاہنے والا مولا حسن کا کہ ہوں چاہنے والا مولا حسن. نہ کیوں بڑھ جائے میرے روزوں کی قیمت، وظیفہ ہے لب پر میرے یا حسن کا. جناب ندیم نجفی صاحب سے آپ ان کا بہترین و مرصع کلام سماعت فرما رہے تھے. وہ فرما رہے تھے کہ نہ بڑھ جائے کیوں میرے روزوں کی قیمت، وظیفہ ہے لب پر میرے یا حسن کا. ظاہر ہے کہ امام حسن کی محبت ہے تو روزہ روزہ ہے ورنہ فاقہ ہے. اور ملاحظہ فرمایا کہ یہ محبت کہاں تک کام آتی ہے کہ ملاحظہ فرمایا کہ ابوذر صاحب عرض کر رہا ہوں ملاحظہ فرمایا کہ یہ خطا عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی روزے قضا تھے سب ادا لکھے گئے. جتنے بھی روزے قضا تھے سب ادا لکھے گئے. جتنے بھی روزے قضا تھے کربلا تیرے تصدق میں قسم عصر کی. کھویا تو کچھ بھی نہیں ہم نے مگر پایا بہت. کربلا تیرے تصدق میں قسم عصر کی، کھویا تو کچھ بھی نہیں ہم نے مگر پایا بہت. جتنے بھی روزے قضا تھے سب ادا لکھے گئے، کام آیا حشر میں عاشور کا فاقہ بہت. جتنے بھی روزے قضا تھے سب ادا لکھے گئے، کربلا تیرے تصدق میں قسم ہے عصر کی، کھویا تو کچھ بھی نہیں ہم نے مگر پایا بہت. اور جتنے بھی روزے قضا تھے سب ادا لکھے گئے، کام آیا حشر میں عاشور کا فاقہ بہت. کام آیا حشر میں عاشور کا فاقہ بہت. یہ جشن آپ جانتے ہیں کہ کتنا قدیم جشن ہے. نانسا کے امباڑے کے بعد شیعہ کالج میں منعقد ہوا. شیعہ کالج کے بعد 50 سال اور پنجتنی کے امباڑے میں بھی کافی عرصے سے منعقد ہو رہا ہے اور یہ آن لائن آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اس جشن کی کبھی قضا نہیں ہوئی ہے. لاک ڈاؤن میں کتنوں کو قضا آئی لیکن اس جشن کی کبھی قضا نہیں ہوئی. تو میں ایک مرتبہ پھر دعا کرتا ہوں کہ اس جشن کے صدقے میں یہ کرونا جیسی بیماری سے ہم سب کو نجات ملے اور ہمارے امیر المومنین اسلام کے ایام اعزا قریب ہیں، ان میں ہم کو کھل کے ماتم کرنے کا پرسہ دینے کا موقع مل سکے. اس کے بعد ایام اعزا بھی قریب ہے، محرم کا مہینہ بھی چند مہینوں کے بعد آنے والا ہے. پچھلے سال ہم کھل کے عزاداری نہیں کر پائے تھے. اس سال جناب سیدہ معصومہ عالمیان سلام اللہ کے بارگاہ میں ہم سب کی یہ گزارش ہے اور یہ دعا ہے کہ وہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے اور اپنے لال کا ماتم کرنے کی پوری آزادی ہم لوگوں کو نصیب کریں تاکہ ہم لوگ کھل کے محرم بھی بنا سکیں اور شبوں میں بھی عزاداری کر سکیں. میں اسی کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب خشنود مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. خوشگلو شاعر اہل بیت، خوش فکر شاعر اہل بیت، خوش عقیدہ شاعر اہل بیت جناب خشنود مصطفیٰ صاحب. برات عزیز ظفر امام زمانہ سمنار سلوات. کہ کیا رب نے بنائی ہے یہ تقدیر حسن کی، کیا رب نے
بنائی ہے یہ تقدیر حسن کی، کیا رب نے بنائی ہے یہ تقدیر حسن کی، ارے تعظیم کو اٹھ جاتے ہیں شبیر حسن کی، کیا رب نے بنائی ہے یہ تقدیر حسن کی، ارے تعظیم کو اٹھ جاتے ہیں شبیر حسن کی، کہ ہے لہجہ معبود میں تقریر حسن کی، ہے لہجہ معبود میں تقریر حسن کی، ارے قرآن کی آیت ہے کہ تحریر حسن کی، قرآن کی آیت ہے کہ تحریر حسن کی، شیر ملاحظہ فرمائیں کہ گرد کف پاسے ہیں فروزہ مہ انجم، گرد کف پاسے ہیں فروزہ مہ انجم، اور سورج کو ضیاء دیتی ہے تنویر حسن کی، گرد کف پاسے ہیں فروزہ مہ انجم، سورج کو ضیاء دیتی ہے تنویر حسن کی، یہ بھی شیخ سماعت فرمائیں گے کہ بس ان کے مخالف کا ٹھکانہ ہے جہنم، بس ان کے مخالف کا ٹھکانہ ہے جہنم، بس ان کے مخالف کا ٹھکانہ ہے جہنم، او جنت جسے کہیے وہ ہے جاگیر حسن کی، جنت جسے کہیے وہ ہے جاگیر حسن کی، ارے دن میں ہی نظر آتے تھے دشمن کو ستارے، دن میں ہی نظر آتے تھے دشمن کو ستارے، دن میں ہی نظر آتے تھے دشمن کو ستارے، اور جب سر پا نظر آتی تھی شمشیر حسن، دن میں ہی نظر آتے تھے دشمن کو ستارے، جب سر پا نظر آتی تھی شمشیر حسن کی، ارے قاسم بھی نچھاور کریں جاں اپنی چچا پر، قاسم بھی نچھاور کرے جاں اپنی چچا پر، اور اس واسطے بازو پا تھی تحریر حسن،
निछावर करे, आसिम भी निछावर करे, जापनी चचा पर इस वास्ते बाजू पाथी तहरीर हसन की। ये विषय समझ फरमाएंगे कि शय देखते हैं इसलिए कासिम को मुसलसल, शय देखते हैं इसलिए कासिम को मुसलसल, शय देखते हैं इसलिए कासिम को मुसलसल, और कासिम में नजर आती है तस्वीर हसन। शय देखते हैं इसलिए कासिम को मुसलसल, कासिम में नजर आती है तस्वीर हसन की। कि हम सुलहे हसन जिसको समझते रहे खुशनूद, हम सुलहे हसन जिसको समझते रहे खुशनूद, हम सुलहे हसन जिसको समझते रहे खुशनूद, अरे दुश्मन के वो पैरों में थी जंजीर हसन। हम सुलहे हसन जिसको समझते रहे खुशनूद, दुश्मन के वो पैरों में थी जंजीर हसन की। क्या रब ने बनाई है ये तकदीर हसन की, ताज़ीम को उठ जाते हैं शबीर हसन की। बस आखिरी में 4 में 100 करो, एक सलवात भेज दें आपके साथ। देखें गुड्डन रशियत कोई खास बात हो कि जैसे ही सजदा किया मैंने दरे शबीर पर, जैसे ही सजदा किया मैंने दरे शबीर पर, अरे खुद बखुद रोशन मेरी किस्मत के तारे हो गए, खुद बखुद रोशन मेरी किस्मत के तारे हो गए। ये समाप्त फरमाएंगे कि जैसे ही तुमने कहा, जैसे ही एक सलवात अता फरमाए, खुद ब खुद रोशन मेरी किस्मत के तारे हो गए। अरे जब कहा तुमने सहाबा हैं सितारों की तरह, जब कहा तुमने सहाबा हैं सितारों की तरह, जब कहा तुमने सहाबा हैं सितारों की तरह, अरे आसमां पर तब खफा सारे सितारे हो। जब कहा तुमने सहाबा हैं सितारों की तरह, जब कहा तुमने सहाबा हैं सितारों की
माँ पर तब खफा सारे सितारे हो। जब कहा तुमने सहाबा हैं सितारों की तरह, आसमानों पर खफा सारे सितारे हो गए। खुशदूर मुस्तफ़ा साहब से आप उनका बेहतरीन कलाम समाअत फरमा रहे थे। फरमाए गए विलादतों में महाफिल और शहादतों में अज़ा। विलादतों में महाफिल शहादतों में अज़ा, यही तो दोनों हैं अंदाज ज़िंदगी वाले। विलादतों में महाफिल शहादतों में अज़ा, यही तो दोनों हैं अंदाज ज़िंदगी वाले। और मुआविया ने तबर्रा किया था मौला पर, मुआविया पर तबर्रा करें अली वाले। मुआविया ने तबर्रा किया था मौला पर। विलादतों में महाफिल बेशुमार नारा, विलादतों में महाफिल शहादतों में अज़ा, यही तो दोनों हैं अंदाज ज़िंदगी वाले। और मुआविया ने तबर्रा किया था मौला पर, मुआविया पर तबर्रा करें अली वाले। मुआविया पर तबर्रा करें अली वाले। आइए हज़रात, अब मैं ऐसे शायर को ज़हमत सुखन देने जा रहा हूँ कि इस मुल्क की सरहदों के पार भी होने वाली मजालिस में पेशखानी के तौर पर उनके नौहे पढ़े जाते हैं, उनके अशार पढ़े जाते हैं। उनके नौहों का, उनके शेरों का सफ़र भी बहुत तुलानी है। ऐसे शायर को हम सब फ़रीद मुस्तफ़ा के नाम से पुकारते हैं। गुजारिश कर रहे हैं जनाब फ़रीद मुस्तफ़ा साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सबको नवाज़ें। आबरूए शुआरा हज़रात, एक सलवात आप हज़रत बारगाह ममदू में दो मतले चंद शेर हैं। बिल्कुल ये तरही कलाम था बॉम्बे की एक महफिल का, बहरहाल एक ही दफ़े पढ़ा है, दोबारा आज यहाँ पढ़ रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। इजाज़त भाई हाजिर सुनता हूँ। दुनिया में मुसलमान जो बदनाम हुआ है, दुनिया में मुसलमान जो बदनाम हुआ है, हसनैन के बाबा से अदावत की सजा है। हसनैन के बाबा से अदावत की सजा है। यह मतलब मुलाहिज़ा फरमाए, देखिएगा निगर भाई। ये शैस के बड़े भाई की मिदहत का सिला है। ये शय के बड़े भाई की मिदहत का सिला है। दुनिया के बड़ों में जो मेरा नाम बड़ा है, ये शय के बड़े भाई की मिदहत का सिला है। दुनिया के बड़ों में जो मेरा नाम बड़ा है, वो ले जाएंगे तुर्बत से उठा कर मुझे जन्नत,
لے جائیں گے تربت، لے جائیں گے مرقد سے اٹھا کر مجھے جنت۔ میں شاعر شبر ہوں فرشتوں کو پتہ ہے، میں شاعر لے جائیں گے مرقد سے اٹھا کر مجھے جنت۔ میں شاعر شبر ہوں فرشتوں کو پتہ ہے، میں شاعر شبر ہوں۔ یہ شعر خاص طریقے سے مولانا ندیم میاں دیکھیے بھیا، اب یہ 2-3 ہی شاعر بچے ہیں، اس کے بعد ناشتہ لگانا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، ایک درود بھیجے آپ حضرات کہ شبر کی عداوت میں زباں کھولنے والے، شبر کی عداوت میں زباں کھولنے والے، تو اپنا حسب اور نسب کھول رہا ہے۔ شبر کی عداوت میں زباں کھولنے والے، تو اپنا حسب اور نسب کھول رہا ہے۔ او جا غور سے پڑھ صلح کی تحریر کو واعظ، جا غور سے پڑھ صلح کی تحریر کو واعظ۔ یہ صلح حسن شام کے حاکم کی قضا ہے، یہ صلح حسن شام کے حاکم کی قضا ہے۔ کیوں فخر سے دیکھے نہ مجھے جون کا چہرہ، کیوں فخر سے دیکھے نہ مجھے جون کا چہرہ، چہرے پا میرے مدحت شبر کی ضیاء ہے، چہرے پا میرے مدحت شبر کی ضیاء ہے۔ اب یہ 2 شعر الگ سے ہو گیا، ملاحظہ فرمائیں کہ جب سے یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ حکمت کے خزانے میں دوائیں ہیں ہزاروں، حکمت کے خزانے میں دوائیں ہیں ہزاروں، اے دوست مگر خاک شفا، خاک شفا ہے۔ حکمت کے خزانے میں دوائیں ہیں ہزاروں، اے دوست مگر خاک شفا، خاک شفا ہے، اے دوست مگر خاک، پھر بھی میں جلائے ہوں تیرے عشق کا دیپک۔ نگر بھائی ملاحظہ فرمائیں، پھر بھی میں جلائے ہوں تیرے عشق کا دیپک،
مجھ کو یہ پتا ہے کہ مقابل میں ہوا ہے، مجھ کو یہ پتا ہے یہ مقابل میں ہوا ہے۔ جب سے در شبیر سے آیا ہوں پلٹ کے، جب سے در شبیر سے آیا ہوں پلٹ کے، فردوس کا منظر میری آنکھوں میں بسا ہے، فردوس کا منظر۔ جب سے در شبیر سے آیا ہوں پلٹ کے، فردوس کا منظر میری آنکھوں میں بسا ہے۔ بس یہ آخری شعر کہ کیوں کر ایک سلوات بھیجے آپ حضرت۔ کیوں کر نہ کروں ذکر میں منبر سے حسن کا، کیوں کر نہ کروں ذکر میں منبر سے حسن کا، اس ذکر میں قرآن کی تلاوت کا مزہ ہے، اس ذکر یہ اس کووڈ-19 وبا کے چلتے اس وقت جو یہ آن لائن یعنی ورچوئل محفل ہو رہی ہے، اور بڑی خوشی اس بات کی کہ آج امام کی آمد کی شب ہے، اور ہمارے ساتھ جو ویورز ہیں کافی دور دور سے جڑے ہوئے ہیں اس وقت ہماری محفل۔ سب سے بڑی جو خوشی کی بات ہے کہ کربلائے معلیٰ سے ہمارے دوستوں کے میسیجز آ رہے ہیں، اور وہ اس پنجتنی امام باڑے جو کشمیری محلے میں یہاں سے یہ آن لائن محفل کا انعقاد پیغام حسینی فیڈریشن آف انڈیا کی جانب سے کیا جا رہا ہے، لیکن لوگ آسٹریلیا میں کربلائے معلیٰ میں خاص طور جس کی مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے میسیج دیکھا کہ کربلائے معلیٰ میں یہ جشن سنا جا رہا ہے، تو یقیناً یہ جشن کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور سید صاحب اور گلشیر صاحب، نیر بھائی، والد صاحب، اعجاز زیدی صاحب، فرید بھائی، خوشنود بھائی، قاری ہمارے ندیم صاحب، شاداب رضا، اور ایک اور بات بتا دوں کہ ہمارے بھائی ہیں جناب رفعت عباس صاحب جو کہ اس محفل میں ہمیشہ شرکت کرتے تھے اور سحری کے اہتمام میں پیش رہتے تھے، لیکن اس وقت ایک بڑی کوشش وہ کر رہے ہیں کہ ان حالات میں کربلائے معلیٰ کے ویزے کس طرح سے ایشو کرائے جائیں، اور جو زائرین تڑپ رہے ہیں کربلائے معلیٰ جانے کے لیے، اس کے لیے رفعت عباس صاحب کوشش کر رہے ہیں ادوۃ العباسیہ سے کربلائے معلیٰ عراق سے۔ پروردگار ان کی کوشش کو کامیاب کرے اور ان کی فیملی کو سلامت رکھے، ان کے والد عباس صاحب کو، ان کے بیٹے محمد کو اور بیٹی سکینہ کو سلامت رکھے۔ اور نیر صاحب اس محفل کی جان رہے ہیں ہمیشہ، جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے دیکھا کہ نیر مجیدی صاحب اس جشن امام حسن علیہ السلام کی نظامت کے فرائض انجام دیتے ہیں، اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ پروردگار ان کو صحت کے ساتھ زندگی عطا کرے اور تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور کیونکہ یہاں پر مومنین کے لیے چائے کا اہتمام ہو گیا، نیر بھائی آپ چائے پی لیں تک میں اپنی بات کر لوں، اور یہاں پر آپ چائے آرام سے پی لیں، کیونکہ یہاں پر کچھ مومنین موجود ہیں جن میں سید صاحب ہیں، گلشیر صاحب ہیں، شاداب رضا صاحب ہیں، عباس موسوی صاحب ہیں، راہل سنگھ چوہان ہیں، عمران ہیں، مہدی حسن صاحب ہیں، والد محترم ہیں، بلال ہیں، جو کہ یہاں پر جو بھی سامعین آئے ہوئے ہیں ان کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہماری ادنا سی کوشش رہی ہے کہ یہ جشن کو کا جو گیپ ہے وہ نہ ہونے پائے۔ اس میں ہمارے ساتھ بہت سپورٹ کیا جناب رفعت عباس صاحب نے، جناب سعید مہدی صاحب نے، جناب سید صاحب نے، اختر نقوی صاحب نے، شاداب رضا صاحب نے، اعجاز زیدی صاحب، کیونکہ اس محفل کے ہمیشہ کنوینر رہے ہیں اور بہترین محفل سجاتے رہے ہیں، لیکن اس وقت کے جو پینڈیمک ماحول میں اس وقت جو محفل کرنا جو بالکل محال تھا، بہرحال اس کو آسان کر دیا ہمارے والد صاحب کی کوششوں نے، آپ سب کی آمد نے اور ہماری ٹیم کی کوشش نے، اور بہرحال آپ لوگوں سے بڑا حوصلہ ملتا ہے نیر بھائی کی آپ نے کہا کہ نہیں جشن تو ہوگا، اور بہرحال دیکھیے جشن منعقد ہوا اور ہمارے جو ویورز ہیں
انہوں نے بھی بڑا اس میں تعاون کیا. وہ اس وقت آن لائن شریک ہیں اتنی رات میں, ان حالات میں بھی. پروردگار ہم آپ سب کو محفوظ رکھے بتصدق چہاردہ معصومین علیہ السلام کے جہاں جہاں بھی مومنین. اور ایک خبر غم بھی ابھی ملی مجھے کہ ہمارے بھائی افسر شکو صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا, جو کہ ہلوڑ سے آپ کا تعلق ہے, اور آپ یہاں پر رہتے ہیں. اور عباس باقی کربلا میں غالباً ابھی ان کی تدفین ہونا, مجھے پوری ڈیٹیل نہیں معلوم ہے, لیکن راہل نے بھی مجھے اطلاع دی کہ ان کا انتقال ہو گیا. اس جشن کے صدقے میں پروردگار کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ مرحومہ کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت کر رہے ہیں, اور جو بھی بیمار ہیں ان کو اس جشن کے صدقے میں شفا حاصل ہو. اور اب ہم گزارش کرتے ہیں, کیونکہ اس فہرست میں بس 2 ہی شعراء رہ گئے ہیں, جناب نیر مجیدی صاحب اور استاد الشعراء جناب اعجاز زیدی صاحب. اس کے بعد یہ محفل انشاءاللہ اگلے سال کے لیے ملتوی کر دی جائے گی. اور اب ہم گزارش کرتے ہیں شاعر اہل بیت ناظم مقاصدہ جناب نیر مجیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام بارگاہ معصومین علیہ السلام میں پیش فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ. چند لوگ تو یہاں تشریف فرما ہیں, اور ویسے تو یہ محفل آل ورلڈ ہے, کیونکہ سب طرف سنی جا رہی ہے, تو آل ورلڈ ہوئی نا محفل. اور جو یہاں شعراء کرام ہیں وہ بھی عالمی شہرت یافتہ ہیں, ان کا کلام دنیا کے تمام ممالک میں پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے, اور پھر ہم جس کے نام پہ یہاں جمع ہوئے ہیں, جس کی بارگاہ میں, وہ تو کائنات کی عظیم شخصیت ہے, تو جب اس کا ذکر ہو تو عالمی جشن تو ہو ہی جائے گا, وہی کائناتی جشن ہے. چند لوگ ہیں, مگر یہ کہ بہرحال خداوند عالم جس کو توفیق دے, کیونکہ جس کو رہتا ہے شہادت کا ولادت کا خیال, جس کو رہتا ہے شہادت کا ولادت کا خیال, میرا دل ایسے ہر انسان کو دعا دیتا ہے. جس کو رہتا ہے شہادت کا ولادت کا خیال, میرا دل ایسے ہر انسان کو دعا دیتا ہے. اور بس وہی لوگ مناتے ہیں یہ جشن مدحت جن کو اس امر کی توفیق خدا دیتا ہے. بس وہی لوگ مناتے ہیں یہ جشن مدحت, بس وہی لوگ مناتے ہیں جشن مدحت جن کو اس امر کی توفیق خدا دیتا ہے, جن کو اس امر کی توفیق خدا دیتا ہے. میں قطع کر رہا ہوں کہ پے نجات یہی راہ اختیار کرو, پے نجات یہی راہ اختیار کرو, تمام ہوتی ہے جنت پر ہے گزار حسن. پے نجات یہی راہ اختیار کرو, تمام ہوتی ہے جنت پر ہے گزار حسن. اور معاویہ کی سیاست کی کاٹ دی شہ رگ, میں سوچتا ہوں قلم ہے کہ ذوالفقار حسن. معاویہ کی سیاست کی کاٹ دی شہ رگ, معاویہ کی سیاست کی کاٹ دی شہ رگ, میں سوچتا ہوں قلم ہے کہ ذوالفقار حسن. میں سوچتا ہوں قلم ہے کہ ذوالفقار حسن. فرمائے کہ ایک سلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. مدحت صلح حسن مدحت جنگ شبیر. مدحت صلح حسن مدحت جنگ شبیر, ایک قرآن ہے اور دوسرا اس کی تفسیر. مدحت صلح حسن مدحت جنگ شبیر, ایک قرآن ہے اور دوسرا اس کی تصویر. ایک قرآن ہے اور دوسرا اس کی تفسیر. ایک قرآن ہے اور دوسرا اس کی تفسیر. چاہے جنت میں رہیں چاہے رہیں کوثر پر, چاہے جنت میں رہیں چاہے رہیں کوثر پر, کتنے آزاد ہیں مولا کی محبت کے اسیر. چاہے جنت میں رہیں چاہے رہیں کوثر پر, چاہے جنت میں رہیں چاہے رہیں کوثر پر, کتنے آزاد ہیں مولا کی محبت کے اسیر. کتنے آزاد ہیں مولا کی محبت کے اسیر. یہ شعر خاص طور سے سلسلے کا آخری شعر اعجاز محمود, کہ چاہے جنت میں رہیں چاہے رہیں کوثر پر, کتنے آزاد ہیں مولا کی محبت کے اسیر. کھینچنے بیٹھا تھا میں نقشہ امن عالم, کھینچنے بیٹھا تھا میں نقشہ امن عالم,
بن گئی ذہن کے کاغذ پر حسن کی تصویر، کھینچنے بیٹھا تھا میں نقشہ امن عالم، کھینچنے بیٹھا تھا میں نقشہ امن عالم، بن گئی ذہن کے کاغذ پر حسن کی تصویر، بن گئی ذہن کے کاغذ پر حسن کی تصویر۔ اور مولا فرمائے یہ بھی قطع آج سے 28 سال پہلے اسی جشن میں پڑھا تھا نانسا کے امباڑے میں، تو یاد آ گیا مولا فرمائے کہ سجدے قضا تھے جتنے ادا لکھ دیے گئے، سجدے قضا تھے جتنے ادا لکھ دیے گئے، عشق علی نے ہم پر یہ احسان کر دیا۔ سجدے قضا تھے جتنے ادا لکھ دیے گئے، عشق علی نے ہم پر یہ احسان کر دیا، عشق علی نے ہم پر یہ احسان کر دیا، اور بے اجر ہو کے رہ گئیں ساری عبادتیں، بغض علی نے آپ کا نقصان کر دیا۔ بے اجر ہو کے رہ گئیں ساری عبادتیں، بے اجر ہو کے رہ گئیں ساری عبادتیں، بغض علی نے آپ کا نقصان کر دیا۔ اور مولا فرمائیں کہ سوچا بھی ہے ولایت حیدر کے باب میں، سوچا بھی ہے ولایت حیدر کے باب میں، آخر کہیں گے کیا سر تربت جواب میں، سوچا بھی ہے ولایت حیدر کے باب میں، آخر کہیں گے کیا سر تربت جواب میں، ہم مطمئن ہیں کیونکہ محب علی ہیں ہم، پھنسنا تو آپ کو ہے حساب و کتاب میں، ہم مطمئن ہیں کیونکہ محب علی ہیں ہم مطمئن ہیں کیونکہ محب علی ہیں ہم، پھنسنا تو آپ کو ہے حساب و کتاب میں، ہم مطمئن ہیں کیونکہ محب علی ہیں ہم، پھنسنا تو آپ کو ہے حساب و کتاب میں۔ وائس کا یہ اعلان کہ قرآن بہت ہے، وائس کا یہ اعلان کہ قرآن بہت ہے، قرآن اس اعلان پر حیران بہت ہے، وائس کا یہ اعلان کہ قرآن بہت ہے، وائس کا یہ اعلان کہ قرآن بہت ہے، اور قرآن اس اعلان پر حیران بہت ہے۔ اور دوزخ میں بسر کیسے کرے گا تیرا دشمن جب قبر کی منزل میں پریشان بہت ہے، دوزخ میں بسر کیسے کرے گا تیرا دشمن، دوزخ میں بسر کیسے کرے گا تیرا دشمن جب قبر کی منزل میں پریشان بہت ہے، جب قبر کی منزل میں پریشان بہت ہے۔ آپ آ گئے تربت میں کرم آپ کا ورنہ، آپ آ گئے تربت میں کرم آپ کا ورنہ، بخشش کو میری آپ کا سلمان بہت ہے، آپ آ گئے تربت میں کرم آپ کا ورنہ، آپ آ گئے تربت میں کرم آپ کا ورنہ، بخشش کو میری آپ کا سلمان بہت ہے، آپ آ گئے تربت میں کرم آپ کا ورنہ، بخشش کو میری آپ کا سلمان بہت ہے۔ ممکن ہی نہیں ویسے تو جنت میں پہنچنا، ممکن ہی نہیں ویسے تو جنت میں پہنچنا، حیدر کی محبت ہے تو آسان بہت ہے، ممکن ہی نہیں ویسے تو جنت میں پہنچنا، ممکن ہی نہیں ویسے تو جنت میں پہنچنا، حیدر کی محبت ہے تو آسان بہت ہے۔ بس ایک مطلب 3-4 شعر اور فرما دیں کہ ممکن ہی نہیں ویسے تو جنت میں پہنچنا، حیدر کی محبت ہے تو آسان بہت ہے، حیدر کی محبت ہے تو آسان بہت ہے، بیکار ہو کے ظلم کی تدبیر رہ گئی۔ وہ اس میں ردیف خاص طور سے مدعا فرمائیں گے، مطلب کہ فرید صاحب کہ بیکار ہو کے ظلم کی تدبیر رہ گئی، باقی صدائے ماتم شبیر رہ گئی، بیکار ہو کے ظلم کی تدبیر رہ گئی، باقی صدائے ماتم شبیر رہ گئی، دنیا میں میرے ہونے کا احساس رہ گیا، دنیا میں میرے ہونے کا احساس رہ گیا، نوحوں کی شکل میں میری تحریر رہ گئی، دنیا میں میرے ہونے کا احساس رہ گیا، دنیا میں میرے ہونے کا احساس رہ گیا، نوحوں کی شکل میں میری تحریر رہ گئی، نوحوں کی شکل میں میری تحریر رہ گئی۔ اور مظاہر فرمائے کہ کام آئی صرف دولت اشک غم حسین، کام آئی صرف دولت اشک غم حسین، دنیا میں باپ دادا کی جاگیر رہ گئی، کام آئی صرف دولت اشک غم حسین، کام آئی صرف دولت اشک غم حسین، دنیا میں باپ دادا کی جاگیر رہ گئی۔ اور حدیث رسول ہے جو مر جائے محبت اہل بیت پر، بس آخری سانس کی گارنٹی ہے، جو مر جائے محبت اہل بیت پر
وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے، مغفرت پایا ہوا مرتا ہے، بخشا ہوا مرتا ہے۔ ملازمہ ہے کہ دنیا میں باپ دادا کی کام آئی صرف دولت عشق غم حسین، دنیا میں باپ دادا کی جاگیر رہ گئی، سانسیں تو ختم ہو گئیں لیکن خدا کا شکر، سانسیں تو ختم ہو گئیں لیکن خدا کا شکر، دل میں ہمارے الفت شبیر رہ گئی، سانسیں تو ختم ہو گئیں لیکن خدا کا شکر، دل میں ہمارے الفت شبیر رہ گئی۔ بس یہ آخری شعر کہ دل میں ہمارے الفت شبیر رہ گئی۔ ایک شعر اور یاد آ رہا اوقات کے سلسلے ملازم والے کہ دنیا میں باپ دادا کی جا رہی، اسی قافیے کو دہرایا ملازم فرید صاحب کہ ہے اپنی ملکیت کے تحفظ کی سب کو فکر، ہے اپنے آدھی انچ بھی زمین نہ جانے پائے کہ ہے اپنی ملکیت کے تحفظ کی سب کو فکر، لٹنے کو بس حسین کی جاگیر رہ گئی، ہے اپنی ملکیت کے تحفظ کی سب کو فکر، ہے اپنی ملکیت کے تحفظ کی سب کو فکر، ہے اپنی ملکیت کے تحفظ کی سب کو فکر، لٹنے کو بس حسین کی جاگیر رہ گئی۔ آخری شعر کہ کعبے گئے نجف نہ گئے ہائے رے نصیب، کعبے گئے نجف نہ گئے ہائے رے نصیب، بس بنتے بنتے آپ کی تقدیر رہ گئی، کعبے گئے نجف نہ گئے ہائے رے نصیب، کعبے گئے نجف نہ گئے ہائے رے نصیب، کعبے گئے نجف نہ گئے ہائے رے نصیب، بس بنتے بنتے آپ کی تقدیر رہ گئی۔ ہے اپنی ملکیت کے تحفظ کی سب کو فکر، ہے اپنی ملکیت کے تحفظ کی سب کو فکر، لٹنے کو بس حسین کی جاگیر رہ گئی، لٹنے کو بس حسین کی جاگیر رہ گئی۔ عزیز حضرات، اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں آبو شعر سخن استاد الشعراء مقطع مقاصدہ عالی جناب اعجاز زیدی صاحب کی خدمت میں وہ تشریف لائیں اور اپنے استادانہ کلام سے ہم سب کو نوازیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک قطع چند اشعار، قصیدہ طویل ہے لیکن یہ کہ چھوڑ کے نہیں خیر صبت اکبر رسول اعظم کے، صبت اکبر رسول اعظم کے، آج تک تذکرہ تمہارا ہے، آج تک تذکرہ تمہارا ہے، اور پردہ صلح میں خدا کی قسم بڑے موذی کو تم نے مارا ہے، صبت اکبر رسول اعظم کے، آج تک تذکرہ تمہارا ہے، اور پردہ صلح میں خدا کی قسم بڑے موذی کو تم نے مارا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ، اگر یہ سر در شبر پخم نہیں ہوتا، اگر یہ سر در شبر پخم نہیں ہوتا، کسی بھی سجدے کا میرے بھرم نہیں ہوتا، کسی بھی سجدے کا میرے بھرم نہیں ہوتا۔ اس نے مطلب ملاحظہ کہ نسب وہ جس کا طہارت رقم نہیں ہوتا، نسب وہ جس کا
طہارت رقم نہیں ہوتا، حسن کے عشق میں ثابت قدم نہیں ہوتا، حسن کے عشق میں حسن کا چاہنے والا عجب ہے فاقہ مست، حسن کا چاہنے والا عجب ہے فاقہ مست، وہ بھوک میں بھی شکار درم نہیں ہوتا، وہ بھوک میں بھی شکار درم نہیں ہوتا، اور کہاں امام حسن اور امیر شام، کہاں امام حسن اور امیر شام، کہاں کبھی جواب سمجھ کا صنم نہیں ہوتا، کہاں امام حسن اور امیر شام، کہاں کبھی جواب سمجھ کا صنم نہیں ہوتا، اور قلم فروش مورخ تجھے خبر بھی ہے، قلم فروش مورخ تجھے خبر بھی ہے، حسن کا رتبہ گھٹانے سے کم نہیں ہوتا، قلم فروش مورخ تجھے خبر بھی ہے، حسن کا رتبہ گھٹانے سے کم نہیں ہوتا۔ شعر ملاحظہ کہ میں لکھنے بیٹھتا ہوں جب بھی مدحت شبر، میں لکھنے بیٹھتا ہوں جب بھی مدحت شبر، تھکا ہوا کبھی ذہن قلم نہیں ہوتا، میں لکھنے بیٹھتا ہوں جب بھی مدحت شبر، تھکا ہوا کبھی ذہن قلم نہیں ہوتا، اور ہم اپنی بزم میں کیوں دشمن حسن کو بلائیں، ہم اپنی بزم میں کیوں دشمن حسن کو بلائیں، پتہ ہے جب وہ مبارک قدم نہیں ہوتا، ہم اپنی بزم میں کیوں دشمن حسن کو بلائیں، پتہ ہے جب وہ مبارک قدم نہیں ہوتا، پتہ ہے جب وہ مبارک قدم نہیں ہوتا، اور حسن حسین کے کپڑے جنا سے آتے ہیں، حسن حسین کے کپڑے جنا سے آتے ہیں، ہر ایک بدن پا لباس ارم نہیں ہوتا، ہر ایک بدن پا لباس ارم نہیں ہوتا، اور یہ عرش والے کہاں بھیک مانگنے جاتے، یہ عرش والے کہاں بھیک مانگنے جاتے، حسن کا در جو خدا کی قسم نہیں ہوتا، حسن کا در جو خدا کی قسم نہیں ہوتا، اور پتہ نہ چلتا بہت سے منافقوں کا ہمیں، پتہ نہ چلتا بہت سے منافقوں کا ہمیں، جو صلح نامہ شبر رقم نہیں ہوتا، پتہ نہ چلتا
بہت سے منافقوں کا ہمیں جو صلح نامہ شب الرقم نہیں ہوتا، اور برا کہیں گے ہمیشہ حسن کے دشمن کو، برا کہیں گے ہمیشہ حسن کے دشمن کو، ہمیں کسی کے بگڑنے کا غم نہیں ہوتا، ہمیں کسی کے بگڑنے کا غم نہیں ہوتا۔ اور ثبوت شیخ مولانا کہ ثبوت اس کا ہے خود زخمیان صلح حسن، ثبوت اس کا ہے خود زخمیان صلح حسن، قلم کا وار بھی خنجر سے کم نہیں ہوتا، ثبوت اس کا ہے خود زخمیان صلح حسن، قلم کا وار بھی خنجر سے کم نہیں ہوتا، قلم کا وار بھی خنجر سے کم نہیں ہوتا، اور حسن کے ہاتھ سے پروانہ جنا مل جائے، حسن کے ہاتھ سے پروانہ جنا مل جائے، کہ ان کا لکھا ہوا کل عدم نہیں ہوتا، حسن کے ہاتھ سے پروانہ جنا مل جائے، کہ ان کا لکھا ہوا کل عدم نہیں ہوتا۔ بہت نازک شعر کہ نہ بخشتے یہ اگر اپنے جسم کی اترن، نہ بخشتے یہ اگر اپنے جسم کی اترن، حرم تو ہوتا غلاف حرم نہیں، نہ بخشتے یہ اگر اپنے جسم کی اترن، حرم تو ہوتا غلاف حرم نہیں ہوتا۔ اچھا تین شعر تسلسل سے ہیں پر یہ پڑھنا ضروری ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ عشق حسن بھی ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ عشق حسن بھی ہے کہ نہیں، لباس سے تو کوئی محترم نہیں ہوتا، یہ دیکھنا ہے کہ عشق حسن بھی ہے کہ نہیں، لباس سے تو کوئی محترم نہیں ہوتا، اور زبان سب کی خلاف حسن نہیں چلتی، زبان سب کی خلاف حسن نہیں چلتی، قلم ہر ایک بکاؤ قلم نہیں ہوتا، زبان سب کی خلاف حسن نہیں چلتی، قلم ہر ایک بکاؤ قلم نہیں ہوتا، اور بھلا حسن کا دہن اور صدقے کے خور میں، بھلا حسن کا دہن اور صدقے کے خور میں، رقم بغیر یہ سب کچھ رقم نہیں ہوتا، بھلا حسن کا دہن اور صدقے کے خور میں، رقم بغیر یہ سب کچھ رقم نہیں ہوتا، اور مجھے زمانے میں پھر کون جانتا ایجاد،
مجھے زمانے میں پھر کون جانتا اعجاز، اگر امام حسن کا کرم نہیں ہوتا، اگر یہ ٹی شرٹ تسلسل سے بدل نہیں جاتا، فرمانا کہ یہ دیکھنا ہے کہ عشق حسن بھی ہے کہ نہیں، لباس سے تو کوئی محترم نہیں ہوتا، لباس سے تو اور زبان سب کی خلاف حسن نہیں چلتی، قلم ہر ایک بکاؤ قلم نہیں ہوتا، بھلا حسن کا دہن اور صدقے کے خور میں رقم بغیر یہ سب کچھ رقم نہیں ہو۔ بہت شکریہ جناب اعجاز زیدی صاحب، پروردگار آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح سے آئندہ برس بھی آپ خدمت انجام دیں، سارے لوگ یہاں پر موجود ہوں اور یہ کووڈ والی وبا جو ہے یہ زائل ہو جائے اور ہم لوگ جس طرح سے فزیکل مجلس کرتے تھے وہ کریں۔ اور ایک بڑا غم ہم لوگوں کے درمیان یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ کربلا محلہ میں جشن کرتے تھے، اربعین میں زیارت پہ جاتے تھے، چند لوگ پہنچ سکے، لیکن اس بار یہ دعا ہے کہ پروردگار یہ وبا ختم ہو اور کربلا سے جو مومنین کا سلسلہ جاری اور ساری تھا وہ ساری رہے، اور وہاں پر جس طرح سے ہم جشن مجلس محفل منعقد کرتے تھے اور وہاں پر بھی نیئر بھائی نظامت کے فرائض انجام دیں اور اعجاز صاحب کنوینرشپ کے فرائض انجام دیں کربلا محلہ میں، والد صاحب ہمارے جشن آرگنائز کریں اور آپ سب وہاں پر سامعین کی حیثیت سے شرکت کریں، یہی دعا ہے۔ اور سبھی کا شکریہ ویورز جو آپ لوگ آن لائن، ہم لوگ تو یہاں پر تھے جشن کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس وقت آن لائن جشن کو سماعت کیا۔ ہم آپ کے پیغام حسینی فیڈریشن آف انڈیا کی جانب سے آپ کے متشکر ہیں کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور آن لائن اس جشن کو سماعت کیا، اور جو لوگ یہاں پر فزیکل موجود ہیں، جناب گلشیر علی صاحب، سید صاحب، خوشود مصطفیٰ صاحب، اعجاز زیدی صاحب، نیر مجیدی صاحب، عارف سخنوری صاحب اور ٹیم جو جناب مہدی علی صاحب جو کہ کربلا محلہ میں بھی وہاں پر جشن میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، عباس موسوی صاحب، ان کے ایک ساتھ میں کوئی صاحب آئے ان کا نام نہیں پتا، عرفان عمران، بلال، راہل، فرید بھائی، اور کوئی چھوٹا ہو تو شاداب رضا، اور جو بھی مومنین جو انہوں نے اس جشن کو منعقد کرنے میں سپورٹ کیا ان کا بہت بہت شکریہ۔ جناب سعید مہندی صاحب کا شکریہ، اختر نقوی صاحب کا شکریہ، رفعت عباس صاحب کا شکریہ، اور ہمارے اس جشن میں شریک ہوتے تھے عارف رضوی صاحب، دوردرشن میں جو نیوز ایڈیٹر تھے، اس وقت ان کے یہاں گھر میں سب علیل ہیں، کووڈ کی پرابلم ہے اور وہ اس وقت یہاں پر نہیں آ پائے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اس جشن کو آن لائن ضرور سن رہے ہوں گے، اور پروردگار سب کو اپنی امان میں رکھے، چاردہ معصومین کے تصدق میں تمام مومنین اور تمام انسانیت محفوظ رہے، اور اسی دعا کے ساتھ یہ جشن انشاءاللہ اگلے سال تک کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے۔ اگلے سال انشاءاللہ یہ جشن فزیکل منعقد ہوگا جس طرح سے مومنین آتے تھے وہ اسی بارگاہ میں، اور میں انجمن پنجتنی کے تمام اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بالخصوص جناب سید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب کی طرف سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تہنیت پیش کرتا ہوں۔ خدا حافظ والسلام، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام کے ساتھ۔ بر محمد و آل محمد